अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हमारी आज की नॉवेल एक डिफरेंट बेस्ड नॉवेल है, रूट हीरो बेस्ड नॉवेल है। शोक चंचल हीरोइन है और हीरोइन की उम्र 17 ईयर्स ओल्ड है और हीरो 44 ईयर्स ओल्ड है। हैंडसम हीरो है और हीरोइन हीरो से पागलों की तरह मोहब्बत करती है। पास्ट सस्पेंस है और वन साइडेड लव बेस्ड स्टोरी है और हैप्पी एंडिंग नॉवेल है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारी नॉवेल है। शॉर्ट है लेकिन अच्छी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नॉवेल ज़रूर पसंद आएगी। नॉवेल सुनिए, खूब इंजॉय कीजिए। बढ़ते हैं नॉवेल की जाने। 18 साल बाद कॉलेज की ट्रिप पर शुमाली इलाका जात की सैर व तफरी पर आई थी। वो हसीन इलाके के खूबसूरत तरीन मनाजिर में खो चुकी थी। सामने किसी का फार्म हाउस था जहाँ एक सफ़ेद बालों वाला खूबसूरत बराक घोड़ा नजर आया। वो उसके पास जाने लगी, उसे छूने के लिए। इससे पहले कि उसके पास जाती वो खुद भागता उसके करीब आने लगा। वो खौफजदा हुई और उसके डर से वापस भागने लगी, मगर उस घोड़े की टांग पर पड़ते ही वो दूर जा गिरी। या अल्लाह, मैं बच गई क्या? उसने आंखें खोल कर देखा। टांग पर दर्द की शदीद लहर उठी। हिम्मत करके उठने की कोशिश की, मगर दर्द के बाहर उठने में नाकामी हुई। उसकी नज़र सामने घोड़े पर बैठ कर आते हुए एक शख्स पर पड़ी। ब्लैक चुस्त जीन्स, ब्लैक हाई नेक और उस पर ब्लैक कोट पहने, गले में मफलर लिए, पाँव में लॉन्ग शूज़ पहने, चेहरे पर अजब सी तमकनत, हद से ज़्यादा सफ़ेद सुर्ख रंगत, सपाट और बारौब चेहरा, चेहरे के तने दिलकश नकोश। यही तो था जिस उसका मिस्टर परफेक्ट। उसकी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि उसे किसी मेच्योर और डिसेंट इंसान से शादी करनी है, और आज उसे सामने देखकर अपनी आंखों पर यकीन करना नामुमकिन हुआ। उसकी लाइफ में उसके ख्वाबों के शहजादे की एंट्री, वो भी शहजादों वाले अंदाज में, घोड़े पर वो हो चुकी थी। वो यकटुक उसे देखने लगी। होश तो तब आया जब उस घुड़सवार ने उसे एक हाथ से उठाकर घोड़े पर लिया। तेजी से गुजरते हुए मनासिर को देखकर एहसास हुआ कि उसके बहुत पास है और घोड़ा बुराक रफ्तारी से दौड़ते हुए हवा से बातें कर रहा था। उसने चेहरा मोड़कर उस खूबरू शहजादे को देखा। ऐसा करने से उसका चेहरा मुकाबिल के चेहरे से थोड़ा छू गया। उसकी गर्म सांसें खुद पर महसूस की, वो जी जान से कांपी। कुछ नहीं होगा, डरो मत। उसकी पुरकशिश आवाज़ उसके कानों से टकराई। जब वो बोला तो मुकाबिल के लब उसके कान की लो को छू गए। दिल की धड़कनें मामूल से हटकर दौड़ने लगी। कान की लोएं सूखी मायल दिखाई देने लगी। वो उसे कहाँ ले जा रहा था, ये बात तो सोचने के काबिल भी ना थी। वो मंजिल पर पहुंचकर एक ही जस्त में नीचे उतरा और अपना हाथ आगे किया ताकि उसे भी उतरने में मदद दे सके। उसने दिल की हालत पर काबू पाकर नजरअंदाज करते खुद उतरना चाहा, मगर पाँव पर चोट लगने की वजह से खुद को संभाल न पाई। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, उसकी मजबूत बाहों ने उसे फूलों की तरह खुद में भर लिया। मुकाबिल के कोप से उठती दिल फरेब महक उसके हवास मुख्तल किए दे रही थी। मैं चल सकती हूँ, प्लीज़ मुझे नीचे उतारें, उसने अपने सूखे लबों पर जुबान फेर कर कहा। उसने उसे नीचे उतारा। बज़ल आफंदी, जो 44 का होने के बावजूद भी फिटनेस की वजह से मुश्किल 35 का दिखाई देता, अपनी ज़ेर कर देने वाली शख्सियत के बास उसके दिलो दिमाग पर छा रहा था। वो हिम्मत मुश्तमा किए पलट कर जाने को थी कि शायद उसी ने पीछे से उसका दामन थाम लिया। बदरा, पीछे से उसकी सैरंगेज आवाज़ उसके बढ़ते हुए कदम रोके। आपको कैसे पता चला मेरी मम्मा का नाम बदरा है? उसने हैरान कुन नज़रों से उसे देखते हुए सवाल किया। तुम्हारा नाम? उस भौरी आंखों वाले शहजादे ने गहरी सांस लेते पूछा। हिना मुस्कुराकर अपना नाम बताने लगी। और आपका? वो अबरू उठकाकर पूछी। बज़ल आफंदी, उसने गंभीर आवाज़ में कहा। उसने अभी भी उसका दामन थाम रखा था। वो दामन छोड़े, पलटा। सुने, बेकरारी से पुकारी। मुकाबिल ने वहीं खड़े बिना पलटे चेहरे का रुख मोड़े तिरछी निगाहों से पीछे देखा। विल यू मैरी विथ मी? किसी सनफ मुखालिब का यूं खुद से उसे प्रपोज करना सख्त चुभा। पल भर में चेहरे के तासुरात बदले। उसने भवें से उकेड़ कर उसकी जानिब कहर बरसाती नज़रों से देखा। आर यू मैड? वो सपाट अंदाज में फ़क्त इतना ही बोला। उसके भोले से फूले से सुर्ख सफ़ेद गालों में डिम्पल्स नुमाए हुए, बिल्कुल अपने बाबा दुराक की तरह। तुम्हें पता है, जब से मैंने होश संभाली मुझे हर रात ख्वाब में कौन दिखाई देता? तुम। वो उसके सीने पर उंगली रख कर बोली। बज़ल ने उसका हाथ पकड़कर पीछे झटका। वो उसके अमल पर तलमला कर रह गई, मगर अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए बोली। मेरी ज़िंदगी में कोई भी एक रात ऐसी नहीं गुजरी जिसमें तुम मुझे दिखाई नहीं दियो। वही आंखें, वही नाक, वो होठ
بالکل وہی نگوش۔ پھر کیسے میں اپنے خوابوں میں نظر آنے والے شہزادے کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دوں؟ میں کسی سرونٹ سے کہتا ہوں آپ کی بینڈیج کر دے، پھر آپ کو جہاں جانا ہوگا وہاں میرا ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا۔ اس کی بات کا جواب دینے سے گریز برتتا ہوا اپنے کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کیا تھا، جنگل کے بیچوں بیچ ایک عالیشان محل نما تھا۔ اس کی بیرونی شان و شوکت کی معترف ہوئی اور آہستہ آہستہ چلتے اس کے پیچھے اندر جانے لگی جہاں ابھی وہ گیا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو اپنے جاہ و جلال سمیت بڑے سے لیدر کے بنے ہوئے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے براجمان تھا۔ تمام ملازمین ادب سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ ہادیہ، جی سر۔ سر جھکائے ہوئے چند قدم آگے بڑھی۔ بی بی کی بینڈیج کرو۔ فیصل، بی بی کو ان کی منزل تک پہنچا کر آؤ۔ جی سر۔ وہ بھی جھٹ سے اس کا حکم بجا لانے کے لیے بولا۔ بزل آفندی اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہ کیا بات ہے؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اپنی سنائر منہ اٹھا کر چل دیا۔ آپ کو کسی نے لڑکی سے بات کرنے کے مینرز نہیں سکھائے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز بولی۔ بزل مڑا اور شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا جیسے اس کی نظریں اس کے وجود کو جلا کر خاکستر کر دے گی، مگر وہ بنا اس کی امانت سے متاثر ہوئے اس کے رعب و دبدبے کو کسی خاطر میں نہ لاتے اپنی جگہ پورے اعتماد سے ڈٹ کر کھڑی رہی۔ میں کسی کو بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، سرد مہری سے بولا۔ فیصل، جی سر۔ وہ پھر سے بولا۔ ہنا نے ایک نظر اس مؤدب انداز میں کھڑے ہوئے دیو ہیکل انسان کو دیکھا جس نے شانے کے ایک طرف بڑی سی رائفل لٹکا رکھی تھی۔ انہیں ان کے محفوظ مقام پر پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، زبردستی ہے، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی، میں نہیں جاؤں گی یہاں سے۔ سنا تم نے؟ سنا؟ نہیں جاؤ گی میں یہاں سے، وہ پیچھے سے آواز دے کر زور سے بولی۔ اس کی آواز کو نظر انداز کرتے سیڑھیاں چڑھتے اوپر کو جا رہا تھا۔ اس سب کارروائی کے دوران ہادیہ اس کے پاؤں کی بینڈیج کر چکی تھی اور وہ دیو ہیکل فیصل اس کے بالکل سر پہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آئیے بی بی جی، اس نے تابعداری سے کہا۔ اس کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کی بات مانتی، اس لیے وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ فیصل نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے پچھلی سیٹ پر بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ہنا کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسی پکنک پوائنٹ پر موجود تھے جہاں سے وہ اپنے دوستوں سے بچھڑی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ پرنسپل نے اسے چشمے کی اوٹ سے جھانکتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہم سب کتنا پریشان ہوئے، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں۔ وہ اسے جھاڑ پلانے لگے۔ ہنا سر جھکائے شرمندگی سے کھڑی تھی۔ سوری سر، بس پتہ ہی نہیں چلا کب نظارہ دیکھتے ہوئے آگے چلی گئی، پھر واپسی کا راستہ بھول گئی تھی۔ اٹس اوکے، آج جائے اپنی باقی کی کلاس میٹ کے پاس، وہ اسے حکم جاری کرتے فیصل سے مخاطب ہوئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم ذمہ دار ہیں سب اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کے والدین کو جواب دہ بھی۔ اگر آج ایک ہو جاتی تو ہم اس کے پیرنٹس کو کیا جواب دیتے۔ چلے جی، اب تو مل گئی نا بچی، اب آپ اس کا خیال رکھیے گا، وہ کہہ کر گاڑی تک آیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے واپسی کے راستے پر موڑ دی۔ راستے سے واپسی پر اس نے میڈ کے کہنے پر کچھ ضروری سامان کی خریداری کے لیے بازار کا رخ کیا، وہاں سے سب اشیاء خریدے۔ راستے میں ایک جاننے والا مل گیا تو اسے گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ اس نے پورچ میں گاڑی کھڑی کی اور خود میڈ کو سارا سامان دینے کے بعد اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہی جب ہنا کو لگا کہ بالکل سناٹا چھا چکا ہے تو اس نے گاڑی کی ڈگی کو کھولنے کی کوشش کی اور ہمت مجتمع کی اسے کھولا۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد اسے کھولنے میں کامیاب ہوئی اور باہر نکل آئی۔ اپنی جینس اور ٹاپ پر مٹی لگی دیکھی تو گلے میں موجود دوپٹے کو کھول کر اسی سے مٹی جھاڑنے لگی۔ وہ سب کی نظروں سے چھپ کر پھر سے اسی گاڑی میں سوار ہو چکی تھی۔ پہلے سے حالت کچھ بہتر لگی تو اس نے اپنے چاروں اطراف نظریں دوڑائی۔ کوئی روح کے نشان نہ پا کر اس نے راہداری کی طرف قدم بڑھائے اور دبے پاؤں چلتے ہوئے اندر آئی۔ کچن میں سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی، شاید میڈ گھر جانے سے پہلے ابھی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اسے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ بھاگ کر ایک کمرے کی طرف گئی جس کا دروازہ بند تھا، باہر سے لاک نہیں تھا، بس تالا ایک طرف ہلکا سا اڑا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر بنا آواز کے اندر گئی۔ جیسے اندر قدم رکھا تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ چاروں دیواروں پر اس کی انلارج سائز کی تصاویر لگائی گئی تھی، ایک ہی تصویر کو مختلف رنگ دیا گیا تھا۔ بزل نے بدرہ کی یہ تصویر الینا کے موبائل سے لی تھی۔ یہ دراگ کی برتھ ڈے والے دن کی تصویر تھی جس میں اس نے بلیک کلر کا فراک اور چوڑی دار پاجامہ زیب تن کر رکھا تھا، مگر میں نے تو کبھی ایسی ڈریسنگ نہیں کی، میں تو ہمیشہ جینس اور ٹاپ پہنتی ہوں۔ اس نے تصویر میں بال دیکھے تو شانے کے ایک طرف رکھی لمبی سی چوٹی نظر آئی، وہ چمبے سے دیکھنے لگی جبکہ اس کے بال تو شانے تک آتے تھے۔ کہیں یہ مما کی تصویر؟ تو اس نے دماغ کے گھوڑے دوڑائے۔ اوہ، بے ساختہ اس کے منہ سے برآمد ہوا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے خیالات کی نفی کرنے لگی۔ سامنے رائٹنگ ٹیبل پر بلیک کلر کی خوبصورت کور والی ڈائری
नजर आई। जो जो वो पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से दोचंद होती गई। उस डायरी में बजल ने अपनी सारी आपबीती और पछतावा लिखा था। तुम यहाँ इस वक्त फिर से? उसकी सर्द ठिठुरा देने वाली आवाज़ सुनकर घबरा गई और डायरी छूट कर उसके हाथ से नीचे फर्श पर गिरी। उसने पीछे मुड़कर देखा, बजल आफंदी बिल्कुल उसकी सीध में दरवाजे के पास खड़ा उसे तीखे चतुनों से घूर रहा था। बोल्ड और बाएतमाद लड़की पल भर को दहल कर रह गई। गले से गिल्टी उभर कर मासूम हुई। उसने अपने सूखे हुए लबों पर जुबान फेरी। शर्म नहीं आई तुम्हें रात के इस पर एक गैर महरम के घर में दाखिल होते हुए? मेरी नहीं तो अपनी माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लिया होता। ये कहते उसके माथे पर बल नमूदार हुए। तुम ऐसा नहीं कह सकते मुझे। वो अपने असली बाएतमाद अंदाज में लौट चुकी थी। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं हो जाते। वो मज़ीद लहजे में गोया हुई। मैं तुमसे नरमी से पेश आ रहा हूँ तो इसका गलत फ़ायदा मत उठाओ। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा मरते दम तक भी नहीं हो सकता। अब तुम शराफत से यहाँ से निकलोगे कि बुलाऊं गार्ड्स को? 2 कदम आगे बढ़कर धाड़ा। मैं एक ही शर्त पर घर जाऊंगी, अगर तुम मुझे बाय रोड खुद ड्राइव करके घर छोड़ कर आओ। वरना क्या? और सवाली अंदाज से अपनी बड़ी बड़ी आंखें सुकेड़ कर बोला, वरना तुम जितनी दफ़ा मुझे यहाँ से निकालोगे मैं वापस ही आऊँगी। वैसे तो एक दिन हमेशा हमेशा के लिए मुझे आना तो इसी घर में है। वो खुशी से झूमकर गोल गोल घूमते हुए मुस्कुरा कर बोली। पजल ने जहरखुंद नज़रों से उसके सरापे को देखा। ब्लैक जीन्स और रेड टॉप पर सतरंगी चुंदरी, दुपट्टे को गोल लपेट कर पहने हुए, कलाई में मुख्तलिफ रंग के बैंड्स पहने, शाने तक आते बालों को छोटे से केचर मुकीद किए, सिर्फ चेहरे से बदरा मगर अंदाज और अतवार से बिल्कुल मुख्तलिफ। बसर ने अपनी सोच पर अपना ही सर झटका। मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हूँ जो तुम्हारी वाहियात शर्तें मानूं। निकलो यहाँ से अभी के अभी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी मगर प्लीज़ जाने से पहले मेरी एक फरमाइश पूरी कर दो ना। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। तुम अगर मुझे घर छोड़ोगे तो मुझे भी कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारने का मौका मिल जाएगा और तुम्हारी भी जान छूट जाएगी। मैं सारी ज़िंदगी इसी वक्त के सहारे गुजार दूंगी। वो चेहरे पर मसनूई बेबसी लाए बोली, ये तुम तब से मुझे मुखातिब किस अंदाज में कर रही हूँ? तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें किसी बड़े के मुखातिब करने के एटिकेट्स नहीं सिखाए ना, मगर मैं हमेशा उन लोगों को वैसे मुखातिब करती हूँ जैसा मेरा उनसे रिश्ता हो। मियाँ बीवी में बराबरी का रिश्ता होता है तो उसमें तुम बुलाने से कोई हर्ज नहीं। वो उसे जलाने वाले अंदाज में इठला कर बोली, शट अप। मजीद अब एक लफ्ज़ बोला तो गुद्दी से जुबान खींच लूंगा। गुर्राया, नॉनसेंस। वो दांत पीसकर बोलते हुए उसकी कलाई पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ा। जिस तरह फालतू गुलदान पड़े रहते हैं, अपने घर के किसी कोने से लगा दे मुझको। रूठ ना तेरा मेरी जान ले जाना। ऐसे नाराज़ ना हो, हंस के दिखावे मुझको। और कुछ भी नहीं मांगा मेरे मालिक तुझसे, उसकी गलियों में पड़ी खाक बना दे मुझको। लोग कहते हैं ये इश्क निगल जाता है, मैं भी इस इश्क में आया हूँ, दुआ दे मुझको। वो लहक लहक कर वसी शाह का शेर पढ़ते हुए उसके साथ खींची चली जाए थी। बजल ने गाड़ी के पास रुक लाकर उसे पिछली सीट पर धकेला और धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया। बजल के अमल पर एक जानदार से मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। कुछ ही देर बाद बजल को अपने शाने पर उसका हाथ महसूस हुआ तो उसने कड़े तेवरों से पीछे मुड़कर देखा। वो फ्रंट सीट्स के दरमियान से गुजरकर अपना जोकर्स वाला एक पाँव आगे रखती हुई पीछे से अगली सीट पर आ रही थी। उसकी बचकाना हरकत पर वो लब भेंट कर रह गया। हिना धप से पीछे से आकर फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठी। इस लड़की की कोई सीधी नहीं है। वो मुंह में बड़बड़ाया और तासुब से सर हिलाकर रह गया। सफ़र को तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। अब वो मेन रोड पर आ चुके थे। सड़क पर इस रात के इस पहर ज़्यादा तादाद बड़ी ट्रैफिक की थी। वो तब से बजल के चेहरे पर नजरें जमाए हुए थी, एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं हुआ। वो नाक की सीध में सपाट अंदाज में पूरी तरह ड्राइविंग में मसरूफ था, मगर सोचों के धागे कहीं और ही उलझे हुए थे। चेहरे पर सोच की परछाइयाँ साफ नजर आ रही थी। हिना ने उसके बाजू को अपने दोनों हाथों में लिए उसके शाने पर होले से अपना सर रखा। बस अलाफंदी का सबर बस यही तक था। उसे अपने जब्त की तनावे टूटती महसूस हुई। ये क्या बेहूदगी है? उसे पीछे धकेल कर बोला। उसके लहजे में अजदहो की सी फंकार थी। लो भला, इसमें बेहूदगी वाली कौन सी बात है? अपने मुस्तकबिल के हबी के साथ इतना तो चलता है। वो दांत निकाल कर बगैर शर्मिंदा हुए बोली। वो उसकी हठधर्मी पर दांत कचकचा कर रह गया। वो खामोशी से बैठो वरना यहीं फेंक कर वापस चला जाऊंगा, उसे उंगली से वॉर्न करता बोला। हिना ने खपगी भरे अंदाज में उसकी तरफ देखकर नाक सुकेड़ी जिसमें छोटी सी लौंग चमक रही थी। उस छोटी सी लड़की को देखकर न जाने क्यों उसके हवास साथ छोड़ने लगे थे। जाने कैसे खुद पर काबू किए हुए था। जितना वो उससे बचकर निकलने के जतन कर रहा था, वो बार बार उसे अपनी तरफ मायल कर रही थी। तुम आखिर मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? क्यों तुम्हें दिल से इतनी बेदिली है?
کیوں تم میری محبت کو پہچان نہیں پا رہے؟ تم کیوں سمجھ نہیں پا رہے کہ میرے دل کو صرف تمہاری ہی تمنا ہے؟ وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے دیکھ کر اس کے خوابوں کی تعبیر ملی ہے جسے وہ حقیقت میں ڈھالنا چاہتی ہے۔ تم اپنی اور میری عمر کا ہی لحاظ کر لو۔ قدر ناگواری سے گھورا، عشق میں ذات پات اور عمر کا کیا لینا دینا؟ اسی سے سوال کر گئی۔ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے ان خرافات میں پڑنے کی، گھر جا کر اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ سرد مہری سے بولا، خود پر ضبط کے پہرے لگائے، اسٹرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ تم وعدہ کرو میری پڑھائی پوری ہونے تک میرا انتظار کرو گے؟ وہ خاموش رہا اس کی بات پر۔ دیکھو مجھے جواب دو، تم ایسے اتنی آسانی سے مجھ سے جان چھڑوا نہیں سکتے۔ پہلی ملاقات میں کسی کو نہ چاہتے ہوئے اسے شادی کی آفر کرنے والی لڑکی سے کسی بھی قسم کی انوکھی اور فضول گویائی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یعنی کہ تمہیں میری باتیں فضول لگ رہی ہیں؟ وہ اپنی ہلکی سبز آنکھوں کو مزید کھول کر غصے سے بولی، اور یہ نہ جاننے والی بات تم نے خوب کہی۔ اگر تم مجھے جانتے نہیں تو میری اتنی ساری تصویریں اپنے گھر میں کیوں لگا رکھی ہے؟ پہلے مجھے اس بات کا جواب دو۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں تمہاری کسی بھی بات کا جواب دینے کا پابند نہیں۔ اچھا چلو، اگر تم مجھے جاننے سے انکاری ہو تو ایسا ہی سے۔ میں تو تمہیں بچپن سے جانتی ہوں، روز اپنے خوابوں میں دیکھتی ہوں، اور تمہارے خواب ہی رہ جائیں گے۔ سامنے اسکرین پر نظر جمائے ہوئے کاٹدار آواز بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے جذبات کو دل میں لیے گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی؟ نہیں، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اپنے خوابوں کو کیسے پورا کرنا ہے، اپنا حق کیسے چھیننا ہے، میں بخوبی جانتی ہوں۔ آپ نے یہ جو خود پر سرد مہری کا کھول چڑھا رکھا ہے نا، دیکھنا کیسے اسے میں نوچ کر پھینک دیتی ہوں۔ آپ صرف میرے ہیں، صرف میرے، جنونی انداز بولی۔ اس کے لہجے کی شدت دیکھ کر بزل آفندی حیران ہوا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں کرب کے آثار نمایاں تھے، اور اس کے سامنے خود کو کمزور ہرگز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر دل نرم پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بھی تو کبھی اسی کرب سے گزرا تھا جب اس کے دل میں بدرہ کے لیے جذبات تھے، مگر بدرہ کے دل میں نہیں۔ آج اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے اسی مقام پر کھڑے دیکھ بھونچکا رہ گیا، دل اس سے ہمدردی کرنے کا خواہاں ہوا۔ تم اپنے ماں باپ سے بات کرو، یقیناً انہوں نے کبھی نہیں مانیں گے۔ بالآخر وہ اس کا دل رکھنے کے لیے بول پڑا، آپ سچ میں مان گئے؟ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس کا ڈھکے چھپے لفظوں میں اقرار کا سن کر۔ اس سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جب اس کا دل ٹوٹے تو وہ خود کو سنبھال نہیں پائے۔ اگر میں اپنی ماما پاپا کو راضی کر لوں تو پھر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ وہ پھر سے بات دہرانے لگی جسے اسے ابھی تک یقین نہیں آیا ہو۔ نہیں، وہ ہلے سے بولا، بدرہ اور دراک کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ وہ دل میں چھوٹی سی لڑکی سے مخاطب ہوا۔ بزل کا فون رنگ ہوا تو اس نے سائڈ پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا، کسی بزنس ڈیلر کی کال تھی۔ اس نے بیزاری سے فون ڈیش بورڈ پر ڈال دیا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ اس کا ایک ہاتھ اسٹرنگ پر تھا تو دوسرا گیئر پر۔ ہنا نے اس کے گیئر پر رکھے گئے مضبوط ہاتھ پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھا۔ فضول حرکتیں کر کے مجھے غصہ مت دلاؤ، اس بار وہ خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہنا نے اس کی بات پر ہونٹ ٹیڑھے کیے برا سا منہ بنایا، اور کچھ نہ سوچا تو اس نے اپنے سامنے پڑا اس کا موبائل اٹھا لیا۔ پاس ورڈ نہ لگا دیکھ خوشی سے اس کی باتیں کھلی۔ جھٹ سیلفی موڈ آن کی اس نے اور ذرا سا کھسک کر بزل کے ساتھ ہوئے سیلفی بنائی۔ بزل اس کے بچپنے سے تنگ آئے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے لگا۔ دل تو تھا اس کی بے وقوفیوں پر خوب سخت سست سنائے، مگر اپنا ارادہ موقوف کر گیا۔ یہ آپ کی زندگی کا یادگار سفر ہوگا، ہے نا؟ اس کا فون واپس رکھ کر پھر سے مخاطب ہوئی، کتنا بولتی ہو تم چپ ہونے کا کیا لوگی؟ آپ کی ایک پیاری سی اسمائل۔ یوں ہی ان دونوں کی کھٹی میٹھی نوک جھونک میں باقی کا سفر تمام ہوا۔ وہ دونوں شہر کی حدود میں داخل ہو چکے تو ہنا نے اسے گھر کا راستہ بتایا۔ شمالی علاقہ جات سے لاہور واپسی کے سفر میں رات سے تقریباً اب صبح ہو چکی تھی۔ اسے گھر کے باہر اتارنے لگا۔ تھینکس، اس نے باہر نکل کر کہا۔ خاموش رہا۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ وہ دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے صوفے پر بدرہ بیٹھی پریشانی سے ہاتھ میں تسبیح لیے اس کے صحیح سلامت واپس آنے کی دعا کر رہی تھی۔ اس کے کالج کے سب لوگ واپس آ چکے تھے جبکہ ہنا کی واپسی کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ دراک نے تو پرنسپل کی خاصی بے عزتی کی ہنا کا خیال نہ رکھنے پر۔ اب وہ پولیس اسٹیشن اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے گیا تھا۔ بدرہ نے ہنا کو سامنے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھی۔ آئی ایم سوری ماما، شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کہاں تھی تم؟ بدرہ نے تیکھے لہجے میں اس سے پوچھا، بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ ماما وہ نا میں راستہ بھول گئی تھی، بس ایک فرشتے نے میری مدد کی اور مجھے گھر پہنچا دیا۔ چہرے پر حد درجے معصومیت لائے بولی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ بدرہ اپنی خفگی بلائے اس سے پوچھنے لگی۔ اس کی ممتا نے جوش مارا اور اسے اپنے ساتھ لگائے پیار کرنے لگی۔ ماما آپ ڈیڈا کو منع کریں رپورٹ لکھوانے سے۔ بدرہ نے فوراً
दुर्राग को कॉल मिलाई और उसे हिना की आमद का बताकर उसे रिपोर्ट दर्ज करवाने से रोक दिया। हिना के डैड दुर्राग और उसका भैयू दुरैत कुछ देर में घर पहुंच चुके थे। उसने वही मन घड़त कहानी जो बद्रा को सुनाकर मुतमईन किया था वही अपने डेडा और भैयू को सुनाई। घर भर की लाडली होने की सूरत में उसे ज़्यादा तफ्तीश भी ना की गई। मम्मा एक बात पूछूं? बोलो। मम्मा आपके कोई पुराने ड्रेसेस हैं? क्यों, तुम्हें क्या करना? कुछ खास नहीं, प्लीज़ आप बताइए ना। है आपके पास? है, वो स्टोर रूम के कबर्ड में रखे हुए। क्यों, तुम्हें ड्रेस चाहिए तो नए ले ले। तुम इतने पुराने कपड़ों का क्या करोगी? मम्मा मुझे बस वही चाहिए। आप जाए रूम में आराम करें, मैं खुद ही देख लूँगी। स्टोर रूम की लाइट ऑन की और कबर्ड खोल कर देखा, वहाँ एक बैग मौजूद था। उसने जिप खोल कर देखा, अंदर सफ़ेद रंग का शिफॉन का चूड़ीदार पजामा और फ्रॉक था, कुछ और पुराने कपड़े। सबको बारी बारी देखकर नीचे फेंकते जाए थे। आखिर में ब्लैक रंग का फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा नजर आया। उसका हमरंग दुपट्टा नजर आती वो यूं खुश हुई जैसे उसे हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई हो। ये वही ड्रेस है। हाँ वही है, बिल्कुल। वो बाकी कपड़ों को वैसे ही अलमारी में ठूंसे स्याह ड्रेस लिए अपने कमरे में आई और उसे अपने कबर्ड में रख लिया। अब रह गई तो मेरे ड्रीम मैन की शर्त। मम्मा और डैडा से इजाज़त की, कल उनसे बात करूं। कैसे करूं? सोचते हुए नींद की वादी में उतर गई। सोकर उठी तो शाम होने वाली थी। मम्मा कल मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है और अपने कुछ नए ड्रेसेस। आप भी मेरे साथ चले शॉपिंग पर। हिना कुछ देर में तुम्हारे बाबा आने वाले। ओ कम ऑन मॉम, डैडा क्या कहेंगे? हम उनके आने तक वापस भी आ जाएंगे। अच्छा चलो, लेकिन जल्दी वापसी। चले। वो गाड़ी की कीज उठाकर बाहर निकली तो बद्रा भी चादर लिए उसके पीछे बाहर निकली। ड्राइविंग सीट हिना ने संभाली और बद्रा उसके साथ आगे बैठी। ये तुम किस रास्ते से जा रही हो? रात होने वाली और तुमने अजीब रास्ता इख्तियार कर लिया। कदरे सुनसान सड़क देखकर परेशान हुई। मम्मा इस रास्ते से हम जल्दी मार्केट पहुंच जाएंगे। उस सड़क पर लाइट्स भी न होने के बराबर थी। दूर एक रिक्शा खड़ा नजर आया। जब गाड़ी रिक्शे के पास से गुजरी तो एक लड़की की चीखों की आवाज़ सुनकर हिना ने एक्सीलेटर पर पांव दिए गाड़ी को रोका। खामोशी की वजह से दूर तक गाड़ी के टायरों की चरचराहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने इग्निशन में चाबी घुमाकर बाहर निकाली और जींस की पॉकेट में फंसाई। जोर से दरवाज़ा बंद किया जो ऑटोमेटिक लॉक्ड हो गया। हिना कहाँ जा रही हो? वापस आओ। बद्रा ने उसे जाने के लिए रोका। मोम जस्ट टेक अ चिल पिल, डोंट वरी। मगर वो अनसुनी करती हुई रिक्शा तक आई। रिक्शा ड्राइवर एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। घटिया इंसान, छोड़ो उसे, वो जोर से चिल्लाई। उसकी कमीज को पुश्त से खींचकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। उसने पीछे मुड़कर उस पर तफसीली निगाह डाली। ओए फ्रेंगन, निकल इथु नहीं ते। वो उसकी ड्रेसिंग पर चोट करते हुए बोला। अपने तय से धमकाने लगा। नहीं ते फिर के? हिना ने भी उसे उसी के लहजे में जवाब दिया। छड़ दे ही नो, नहीं ते तेरा बोथा पन दाइयगी। छोड़ दो उसे, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। नहीं छड़दा। 10 की करेगी? वो कमीज के कफ फोल्ड करता जहराना तेवरों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। हने दसनी आ की करागी। वो भागती गाड़ी तक आई और डिक्की खोलकर उसमें से बैट निकाला। वो बैट हमेशा उसी तरह के हादसात से निपटने के लिए गाड़ी में रखती थी। हिना बैट लिए भागती हुई उसकी तरफ बढ़ी। बद्रा गाड़ी में मौजूद हिना को ऐसा करने से रोकने के लिए आवाज़ें लगा रही थी मगर उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी और जोरदार तरीके से उसे 2-3 ज़रबे लगाई। वो बिलबिला कर रह गया। रिक्शा छोड़ वहां से भागा। इतनी देर वो लड़की अपना अबाया दुरुस्त करते रिक्शे से बाहर निकली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बर वक्त मेरी इज्जत बचा ली। आज ऑफिस में काम होने की वजह से लेट निकली। बस उसी का फ़ायदा उठा लिया इस कमीने ने। वो ममनून लहजे में बोली। शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम घर जाओ। ऐसा करो तुम हमारे साथ आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। हिना ने उसे कहा। वो दोनों गाड़ी तक आई। उसकी नज़र अचानक गाड़ी के टायरों पर पड़ी जिसके चारों टायरों की हवा निकल चुकी थी। ये किसने किया? वह हैरानी से सर पर हाथ मारकर बोली। वही रिक्शा ड्राइवर अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए ऐसा कर गया। हिना ने उसे गाड़ी के करीब से निकलते हुए देखा। वो कान के साथ फ़ोन लगाए कोई बात कर रहा था। अब क्या करे? परेशान हुई। बद्रा ने अंदर से डोर को खटखटाया। हिना की नज़र सामने से आते कुछ आदमियों पर पड़ी। वो उस रिक्शा ड्राइवर के साथ चले आ रहे थे। उस लड़की ने जब इतने लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए उल्टे कदम लेते हुए पीछे से भाग निकली। हिना बैठ लिए अभी भी गुमगू की कैफियत में वहीं खड़ी थी। यही वो लड़की, पकड़ो लो उसे। आज उसे हम में से कोई एक भी नहीं छोड़ेगा। वो रिक्शा ड्राइवर अपने बाकी के साथियों के साथ चेहरे पर खबासा सजाए उसकी तरफ बढ़ रहा था। देखो मैं कह रही हूँ, मेरे करीब मत आना, वहीं रुक जाओ। वो चाहे कितनी बोल्ड क्यों ना थी, इतने मर्दों को एक साथ अपनी तरफ देखकर
اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ 10 کے 10 لوگ ہی ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے۔ گینگ ریپ سنا ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں سنا۔ ایک شخص اس کے ہاتھ سے بیٹ چھین کر دور پھینکتا ہوا بولا، چل آج آنکھوں سے دیکھ۔ ان میں سے دوسرے نے اسے اسی کی گاڑی کے بونٹ پر دھکا دے کر گرایا۔ پھٹی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اندر بیٹھی بدرا بے بسی سے کبھی فرنٹ مرر کو تھپتھپاتی تو ابھی سائڈ ڈور کو کھولنے کی کوشش کرتی۔ بے بسی سے باہر اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے سلوک کا تماشا دیکھی تھی۔ زارا قطار آنسو بہنے لگے۔ کیا کروں؟ کیسے بچاؤں اپنی بیٹی کو ان درندوں کے جنگل سے؟ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہینڈ بیگ سے اپنا موبائل نکالا تاکہ دراگ کو مدد کے لیے کال کر سکے، مگر یہ کیا، موبائل چارج نہ ہونے کی وجہ سے آف تھا۔ چھوڑ دو مجھے۔ دو آدمیوں نے اس کے دونوں بازو کو قابو کر رکھا تھا۔ وہ اسے مل کر ہراساں کرنے لگے۔ ہنا کی دلخراش چیخ سناٹے کو چیرتی ہوئی دور دور تک گونجنے لگی۔ یا اللہ مدد! بدرا نے آنکھیں بند کر کے صدقے دل سے اپنے پروردگار کو مدد کے لیے پکارا۔ بزل جب صبح ہنا کو اس کے گھر ڈراپ کیے واپس جانے والا تھا تو فون پر آتی مسلسل کال نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اس کا ایک بزنس ڈیلر کی کال تھی۔ آج ہی میٹنگ کے لیے کہا تھا، اسی لیے وہ ابھی تک اسی شہر میں تھا۔ میٹنگ اٹینڈ کیے وہ واپس جانے والا تھا کہ اسے مانوس سی آواز سنائی دی۔ اس نے گاڑی کا رخ سنائی دینے والی چیخوں کی طرف موڑا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی بھوری آنکھوں میں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ شعلوں کی مانند دہکتی ہوئی سرخ آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ وہ گاڑی روکتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ اسے زمین پر پڑا ہوا بیٹ دکھائی دیا۔ اسے اٹھا کر ان کی طرف بڑھا اور پھر اس پر جھکے ہوئے شخص کی کمر میں زوردار ضرب لگائی کہ وہ تڑپتا ہوا پیچھے ہوا۔ ان سب نے بزل پر ایک دم حملہ کیا، مگر اس نے کسی کو تو بیٹ سے مارا اور کسی کو ٹانگ پر مار کر گرایا۔ بدرا گاڑی میں بیٹھی ہوں اچانک اتنے سالوں بعد بزل کو سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ جس انسان نے کل اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا، آج وہی اس کی بیٹی کی عزت پامال ہونے سے بچانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ باری باری سب اس سے پٹتے ہوئے اپنے زخمی جسموں کو سہلاتے بھاگ نکلے تھے۔ بزل نے اپنا کوٹ اتار کر ہنا کے شانوں پر ڈالا، جہاں سے شرٹ پھٹ چکی تھی۔ وہ اس واقعے کے زیر اثر نظریں جھکائے پوری طرح لرز رہی تھی۔ آؤ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اس حادثے کے باعث اس کی حالت سمجھتے اسے اپنی گاڑی تک لا اندر بٹھایا۔ وہ مما ادھر گاڑی میں، وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ بزل نے سامنے کھڑی گاڑی میں دیکھا تو بدرا تھی۔ وہ بنا پلکے جھپکائے سے دیکھنے لگا۔ وہ وہی دلکش چہرہ ابھی بھی بالکل ویسا ہی تھا، بس اس گزرتے وقت نے اس کے بالوں میں کہیں کہیں چاندی بکھرا دی تھی۔ نظریں پھیر گیا اور نظر نیچے جھکائے گاڑی کی طرف بڑھا تاکہ دروازہ کھول سکے، مگر ڈور تو لاک تھا۔ اس نے گھمایا مگر نہیں کھلا۔ گاڑی کی چابیاں کہاں ہیں؟ وہ پلٹ کر ہنا کے پاس آیا اور اس سے پوچھا۔ اس نے اپنی جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا۔ نہیں ہے میرے پاس، پتہ نہیں کہاں گر گئی۔ بزل نے وہی بیٹ پکڑ کر سائڈ کے شیشے پر مارا۔ چھناکی کی آواز سے شیشہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور انگنت کرچیوں میں تقسیم ہو گیا۔ بدرا ڈر کے مارے تھوڑا سا پیچھے کو کھسکی۔ بزل نے لاک توڑ کر ڈور اوپن کیا تو وہ باہر نکلے۔ چلے آپ کو گھر چھوڑ دوں، بزل کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ میں کیسے اس انسان پر یقین کر سکتی ہوں جس نے سالوں پہلے مجھے شدید پریشانی کا شکار ہوئی۔ یہاں زیادہ دیر تک کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں، پلیز چلے، کہتا وہ گاڑی کی طرف بڑھا اور جا کر گاڑی اسٹارٹ کی۔ اس وقت اس کی مدد لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ خود سے بولی اور اس کی تقلید میں چلتے جا کر پچھلی سیٹ پر ہنا کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنے شانے پر رکھے اس کے بال سہلانے لگی۔ ہنا نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی ہلکورے لے رہی تھی۔ بزل نے ڈرائیونگ کے دوران فرنٹ مرر سے پیچھے دیکھا۔ دونوں بالکل ایک جیسی تھی، بس ایک مشرق تو دوسری مغرب، ڈریسنگ کے حساب سے۔ ایک کے چہرے پر ہلکی سی جھریاں تو دوسری کی جلد میں شگفتگی اور تر و تازگی، مگر اب وہ بھی پزمردہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ نیو ورژن، وہ دل میں بولا۔ اس نے سر جھٹک کر گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ بدرا کی تسلی آمیز انداز سے وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر کے سامنے تھے۔ پہلے تو بدرا حیران ہوئی کہ بزل کو کیسے پتہ چلا گھر کا ایڈریس، مگر پھر دراگ کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ یہ بات بھول گئی تھی۔ ادھر دراگ اور درید جو ان دونوں کے ابھی تک گھر واپس نہ آنے پر پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈنے کے لیے باہر آ رہے تھے، کسی اور کی گاڑی سے بدرا اور ہنا کو نکلتے دیکھ کر ٹھٹکے۔ اوپر سے ہنا کے چہرے کا زرد رنگ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ بزل باہر نکل کر کھڑا ہوا تو دراگ کو سامنے کھڑا پایا، جبکہ بزل کو دیکھ کر دراگ کے چہرے پر سرد تاثرات ابھرے۔ ڈیڈا، وہ کہہ کر بھاگتی ہوئی دراگ کے گلے لگی۔ بدرا بھی چلتی ہوئی دراگ کے پاس گئی۔ دراگ نے بدرا کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں دیکھے تو اس کا دل کسی اندھونی کے احساس سے ٹوٹ کر ابھرا۔ دراگ کے ایک بازو کے حصار میں ہنا کو تو جبکہ دوسری بازو کے حصار میں بدرا کو لے کھڑا تھا۔
क्या हुआ बदरा, बताओ मुझे। दुर्राग ने बदरा की तरफ देखकर पूछा। बदरा सहमेव अंदाज मुनासिब अल्फाज का चुनाव करते हुए सारी बात बताने लगी। दुर्राग के चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। जब्त की शिद्दत से मुठ्ठियां भींचे सब सुन रहा था। दुरैद की भी हालत दुर्राग से कुछ मुख्तलिफ ना थी। दिल तो कर रहा था कि उन भेड़ियों को आग लगा दे। बजल को वहां मजीद खड़े रहना मुनासिब नहीं लगा। वो वापस जाने के लिए पलटा। रुके, हिना ने बजल को आवाज़ दी। वो सर्द तासुरात लिए पलटा। शुक्रिया। इससे पहले कि हिना कुछ कहती दुर्राग बोल उठा। वो यही समझा कि हिना ने उसे शुक्रिया अदा करने के लिए रोका है। नो नीड, इट्स ओके, उसने वहीं खड़े हुए सपाट लहजे में कहा। हिना भागती बजल के पास आई। दुर्राग, दुरैद और बदर तीनों के रंग फक हुए हिना को बजल का हाथ पकड़ते देखकर। क्या कर रही हो? होश में आओ, छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हारे पेरेंट्स देख रहे हैं। बजल ने अपना हाथ उसके हाथ से निकाला। डैडा, मुझे आपसे कुछ कहना है, वो दुर्राग की तरफ देखकर बोली। दुर्राग खामोश था मगर कड़े तेवरों से उसे देख रहा था। डैडा, मुझे बजल से शादी करनी है। दुर्राग और बदरा के सर पर तो जैसे सातों आसमान टूट पड़े हो उसकी बेतुकी बात सुनकर। बकवास बंद करो और चलो अंदर। दुरैद ने हिना की कलाई खींचकर उसे अंदर ले जाने की कोशिश की। भैयू, छोड़ो, मुझे बात करनी है मुझे। वो अपने भाई की मजबूत गिरफ्त से अपनी कलाई आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। दुर्राग ने खुद पर काबू पाया और अपने हाथ उस पर उठाने से गुरेज पड़ता। सनफ मुखालिफ पर हाथ उठाना उसकी सरशत में शामिल नहीं था और ये तो फिर उसकी लाडली बेटी थी। उस पर हाथ तो ना उठा पाया मगर कड़े तेवरों से उसे घूर रहा था। बदरा आगे बढ़ी और उसकी फजूल बात पर उसके मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। वो अपने जलते हुए गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से अपनी माँ की तरफ देखने लगी जिसने हमेशा उसे फूलों की तरह रखा था। आज उस पर हाथ उठाया। बजल आफंदी ने वहां से फिलवक्त चले जाना ही मुनासिब समझा। अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया जबकि दुरैद उसे बाजू से घसीटता हुआ अंदर ले गया। उसके कमरे में जाकर पटकने के अंदाज में छोड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें अपनी और उसकी उम्र में फर्क नजर आता? हमारे बाबा की उम्र का है वो, और तुम जानती भी हो उसे। बुलंद आवाज से बोला। भैया, तुम्हें पता ये वही है जो बचपन से रोज मेरे ख्वाब में आता है। बदरा जो कमरे में दाखिल हुई हिना की आखिरी बात सुनकर ठिठकी। दुरैद, तुम जाओ अपने कमरे में, आराम करो, मैं देखती हूँ इसे, बदरा ने सपाट लहजे में कहा। दुरैद एक खपकी भरी निगाह उस पर डालकर लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। हिना ने नाराजगी से अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ फेरा। से ताज़ा ताज़ा पड़े थप्पड़ पे नाराजगी थी। शर्म नहीं आई अपने बाप और भाई के सामने अपनी शादी की बात करते हुए? ऐसी तरबियत दी है मैंने तुम्हें? बदरा ने तुर्क अंदाज में पूछा। मैं पहले भी डैडा से हर बात करती हूँ, तो शादी की बात करने में कैसी कबाहत? मैं चाहती हूँ बजल को। निहायत अफसोस की बात है तुमने मेरी जिंदगी भर की रियाजत मिट्टी में मिला दी। कितने बड़े हैं वो तुमसे। मैंने कभी कजिन होने के बावजूद भी आज तक उनका नाम नहीं लिया और तुम कैसे बेधड़क तरीके से नाम ले रही हो। अदब लिहाज सब भूल गई हो। मम्मा प्लीज डैडा को मना ले, मुझे उसी से शादी करनी है, मन्नत भरे अंदाज बोली। मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ और तुम अभी भी वही अटकी हुई हो। सारी गलती हमारी है जो हमने तुम्हें इतनी छूट दे दी कि तुम हमारे ही मुंह को आ रही हो। मम्मा प्लीज बात को समझने की कोशिश करें, मैं उनके बगैर मर जाऊंगी। उसके लहजे में तड़प थी। इस टॉपिक पर हम फिर बात करेंगे। सबसे पहले अपने ये बेहुदा कपड़े तब्दील करो। मैं अभी तुम्हें अपनी शलवार कमीज लाकर देती हूँ, वो पहनो। आज के बाद मुझे तुम जींस में नजर ना आओ। मम्मा क्या बात हुई? मैं शुरू से ही जीन्स पहनती हूँ, डैडा ने भी मुझे कभी मना नहीं किया। फिर अब क्यों? असल में तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नखरे उठाकर तुम्हें खराब कर रखा है। हर बाप के लिए उसकी बेटी एक शहजादी होती है, उसकी हर छोटी ख्वाहिश पूरी करना वो अपना फर्ज समझता है। तुम्हारे बाबा ने भी आज तक तुम्हें तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, बिना कहे सब कुछ फराहम किया, बेलौस मोहब्बत की। बदले में तुमने क्या दिया? उन्हें घटिया इंसान के सामने अपने बाप को रुसवा कर दिया। मम्मा ऐसा मत कहे उसे, वसल ऐसे नहीं है, आप उन्हें गलत समझ रही हैं। मैं आपको बताती हूँ सच्चाई क्या। मम्मा वो आपसे सच में प्यार करता था, आपके साथ गलत नहीं करना चाहता था, मगर नशे में उनसे वो सब हुआ और उन्हें इस बात का पछतावा बहुत है। हिना ने डायरी में पढ़ी हुई सारी तफसील उसके गोश गुजार की। बदरा उसके मुंह से सारी सच्चाई सुनकर हक तक रह गई। क्लोज दिस टॉपिक हिना, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती, रुके अंदाज बोली। हाँ, और मेरी एक और बात ध्यान से सुन लो। ना तो अब तुम कहीं अकेली बाहर जाओगी, ना ही ड्रेसिंग करोगी, और जहाँ भी नामहरम मर्द देखो उनसे उलझने की बजाय अपना रास्ता तब्दील कर लो। एक लड़की के लिए उसकी असमत की हिफाजत से बढ़कर और कुछ नहीं। मम्मा चाहे वो किसी भी बेबस लड़की के साथ कुछ भी कर रहा हो। तुमने उस बेबस लड़की की जान बचाई थी ना, तो क्या हुआ? बुरा वक्त पड़ने पर वो अपनी इज्जत और जान बचाकर भाग निकली। यहाँ तो नेकी का जमाना नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रही कि किसी भी लड़की की इज्जत मत बचाओ, मगर ये कहना चाहती हूँ कि अपनी इज्जत पामाल होने से बचाओ।
اس معاشرے کے مرد بھوکے بھیڑیے کی طرح گھوم رہے، جہاں بھی انہیں ماس نظر آئے جھپٹ پڑتے ہیں۔ یہاں پر نہ تو کم عمر بچیاں محفوظ ہیں، نہ ہی نوجوان، بلکہ کچھ خبروں میں تو میں نے سنا ہے کہ کم عمر بچیوں کے علاوہ کم عمر بچے بھی محفوظ نہیں۔ توبہ توبہ استغفار۔ ایک خبر میں تو 4 مردوں نے ایک بکری کے ساتھ، کہتے ہوئے اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ پہلے دور میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں بھی لوگ بیٹیوں کو پیدا کر کے ڈرنے لگے ہیں، جانے کیا کب کس وقت کچھ ہو جائے۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کی عزت کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اور ایسے درندوں کو بھی ہدایت دے، اور ہدایت نہ پانے والوں کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ تم خوش قسمت تھی جو بچ گئی، ورنہ ہر لڑکی کی قسمت تم جیسی نہیں ہوتی۔ نہ جانے خدا کو ہماری کون سی نیکی پسند آئی جس نے تمہیں محفوظ رکھا۔ میں تو اپنے پروردگار کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ تم ایک ماں کی لاچاری اور بے بسی سے بے خبر ہو۔ تمہیں کیا پتا میرے دل پر اس وقت کیا بیت رہا تھا۔ کہتے ہوئے بدرا نے ہنا کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے روا تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی اپنا غم بانٹنے لگی۔ بدرا نے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ہنا روتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ کمفرٹر میں دب کے سو رہی تھی۔ کمرے کا ماحول خوابناک تھا جب ایک بے چینی اور اضطراب نے اس کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا۔ پیشانی پہ پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوئی، بازو بھی حرکت میں آئے تھے اور زور سے وہ تکیے کو پہ دائیں سے بائیں پٹک رہی تھی۔ نہیں بزل، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گی، ہاتھ دو مجھے اپنا۔ اس کی بڑبڑاہٹ بلند ہو رہی تھی، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ بدرا جو ابھی کچھ دیر پہلے سوچوں میں گم جانے کب اس کے پاس ہی سو گئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہنا کی نیند میں بڑبڑاہٹ سے اس کی نیند میں خلل ہوا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اس کی کرب زدہ آواز سنائی دی۔ ہنا کیا ہوا ہے بتاؤ۔ بدرا نے اس کا کندھا ہلا کر اسے جگانے کی کوشش کی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پسینے سے اس کا وجود شرابور تھا، حلق سوکھ گیا تھا، آنکھوں سے متواتر آنسو بہ رہے تھے۔ مما، بزل کو بچا لو، اسے کچھ ہو جائے گا، مجھے ان کے پاس جانے دو، انہیں میری ضرورت ہے، بدرا کے ہاتھوں کو تھام کر التجائیہ نظروں سے کہہ رہی تھی۔ ہنا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ضرور تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اور نہ کچھ ہوگا، شاباش چپ کر جاؤ۔ بدرا نے ہاتھ بڑھا کے لیمپ آن کیا اور اسے پیار سے پچکار کر چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ ماں کا سہارا پا کے بلک بلک کر رو پڑی۔ بدرا کا دل اس کی حالت پہ کٹا، وہ اس کے بہتے ہوئے آنسو پوچھ کر اسے تسلی دینے لگے۔ کچھ ہی دیر میں اس کی حالت میں بہتری آئی تو پھر سو گئی۔ بدرا لائٹ بند کیے بنا آواز کے کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ ہنا نے کمرے میں کسی کو بھی موجود نہ پا کر اپنی آنکھیں کھواکیں۔ سائڈ پر رکھے لیمپ کی روشنی میں اسے سب واضح طور پر دکھائی دینے لگا۔ وہ آہستگی سے اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹائے نیچے اتری، پاؤں میں جوتا پھنسائے چل کر کبرڈ تک گئی۔ وہیں بدرا کا بلیک ڈریس نکال کر پہنا۔ باہر نکل کر اسٹور روم سے ہی پرانے کپڑوں میں سے اپنے گرد بڑی سی مردانہ شال لپیٹ کر آدھے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آنکھوں پر ڈارک گرین کلر کے گوگلز چڑھائے وہ کار کی چابیاں لیے آہستگی سے چلنے لگی۔ اپنے کلچ میں دیکھا جہاں ابھی بھی پیسے موجود تھے۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی مگر پورے گھر میں اس وقت خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا۔ دھیمی رفتار سے چلتی ہوئی وہ باہر آئی اور گاڑی لیے گھر سے نکل گئی۔ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھے ہوئے تقریباً مردانہ انداز اپنائے ہوئے تھی تاکہ کسی کو اس کے لڑکی ہونے پر شک نہ ہو۔ سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے اس کے شال اور مفلر اس طرح لپیٹنے سے کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ راستے میں ہی اسے فجر کی اذان بھی سنائی دی مگر وہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے بس اپنی منزل مقصود تک پہنچنے والی تھی۔ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پرندوں کے گول اپنی خوراک کی تلاش میں اپنے گھونسلے سے نکل چکے تھے اور آسمان پر اڑ کر اس خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ ہرے بھرے درخت لہلہا کر خدا کی حمد و ثنا میں مشغول تھے۔ سارا راستہ اپنی اور بزل کی سلامتی کی دعا مانگتی رہی۔ دل عجب خوف و وسوسے میں مبتلا تھا۔ وہ ڈرے دل اور سہمے ہوئے انداز میں یہ سفر اکیلے طے کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سورج نے آسمان کا پردہ چاک کیا اور اپنی سنہری کرنیں ہر سو بکھیر دی۔ اب سورج اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہوئے دھوپ تقریباً سر پر چڑھ آئی تھی۔ ہنا نے گیٹ کے باہر گاڑی روکی۔ گیٹ پر ہی ڈرائیور پلس گارڈ فیصل موجود تھا جو گاڑی کو چمکانے میں مصروف تھا۔ وہ اپنا چشمہ، شال اور مفلر اندر کار میں پھینک کر باہر نکلی اور اندر کو بڑھی۔ بی بی جی آپ پھر یہاں؟ وہ حیرت انگیز لہجے میں بولا۔ دروازہ کھولو، مجھے اندر جانا ہے۔ وہ سپاٹ انداز بولی۔ مگر کھولتے ہو یا بزل سے تمہاری شکایت لگوا کر آج ہی تمہیں یہاں سے فارغ کروا دوں؟ اچھے سے جانتے ہیں وہ مجھے، چلو جلدی کرو۔ وہ اسے اٹل لہجے میں دھمکی دے کر بولی۔ جی اچھا۔ پہلے تو کچھ مخمصے کا شکار ہوا مگر یہ سچ ہوا جو اس لڑکی نے کہا تو وہ کہیں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا بیٹھے، اسی ڈر سے اس نے ہنا کی بات مان کر گیٹ کھول دیا۔
تو بے خوفی سے اندر داخل ہوئی۔ سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اوپری منزل پر آئی جہاں اس کا کمرہ تھا۔ اس نے دھیرے سے نوب گھما کر دروازہ کھولا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، شاید وہ بھی دیر رات گھر پہنچا تھا اسی لیے اب تک سویا ہوا تھا۔ ہنا نے اس کے قریب آ کر چہرے پر نظر ڈالی اور اسے صحیح سلامت دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ بستر پر اس کے قریب بیٹھے اسے نہارنے لگی اور جو گہری نیند میں سویا ہوا تھا اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کے بالکل قریب، اس کے بالکل سامنے موجود تھی، وہ بھی اسی ڈریس میں، سر پر دوپٹہ اوڑھے، بالکل بدر کا روپ لیے جیسے آج سے سالوں پہلے کی گزری رات ایک بار پھر لوٹ آئی ہو۔ اس کی بوجھل آنکھیں پل بھر میں پوری کھلی، وہ کوئی خواب نہ تھا، سچ میں اس کے سامنے تھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اسے پھر سے یہاں دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ اس بار وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا، ایک جاندار قسم کا تھپڑ اس کے گال پر مارا کہ وہ دھان بان سی لڑکی لہراتی ہوئی بیڈ سے نیچے فرش پر گری۔ بے یقین ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس کے لیے وہ ساری دنیا سے لڑ رہی ہے، اپنی عزت اور جان کی پرواہ کیے بنا صرف اس کی خیریت جاننے یہاں پہنچی۔ اسی نے اس کے دلی جذبات کو مجروح کر دیا، پل بھر میں دو کوڑی کا کر دیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی پھر سے میرے گھر میں میرے کمرے تک آنے کی، اس روپ میں خود ڈھالنے کا مقصد؟ کیوں ایک بار پھر سے میری زندگی کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتی ہو؟ پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی تم میرا؟ قہر بار نگاہوں سے دیکھ کر کہتا ہوا اس وقت اذیت کے آخری مراحل میں سرگردہ تھا۔ بہت مشکل سے سنبھالا ہے میں نے خود کو۔ کیوں ایک بار پھر سے مجھے توڑنا چاہتی ہو؟ اس بار مجھ میں ہمت نہیں، میں نہیں سنبھال پاؤں گا خود کو۔ وہ اپنے سر کے بالوں کو اپنی ہی مٹھیوں میں جکڑ کر بولا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کر چکا تھا۔ پاس رکھا اپنا موبائل اٹھایا، اپنے والد کا نمبر بتاؤ۔ وہ اپنی ہلکی سبز آنکھوں سے جو اب سرخی مائل دکھائی دے رہی تھی ان سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں ہزاروں شکوے ہلکورے لے رہے تھے۔ نمبر بتاؤ، مگر وہ نظر انداز کرتے بولا۔ کم دھاڑا زیادہ تھا۔ اس کا دل سہمی ہوئی چڑیاں کی مانی ڈگ کر پھر سے دھڑکا۔ اسے لڑکھڑاتی آواز میں نمبر بتانے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دراق نے انجان نمبر دیکھ کر اٹھا تو لیا مگر اجنبی انداز میں کہا، جی کہیے کون ہیں آپ؟ دراق نے پوچھا۔ میں بزل آفندی، آپ کی بیٹی میرے پاس ہے، میرے گھر میں۔ کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے ابل پڑی۔ وہ جو ابھی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر ناشتے کے لیے ہی بیٹھا تھا۔ بدرہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لوازمات چن رہی تھی، درید بھی وہیں موجود تھا۔ اس کی مشتعل آواز پر دونوں ہی دراق کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت غصے کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اپنی مرضی سے خود یہاں آئی ہے، تم آ کر اسے یہاں سے لے جاؤ، میں ایڈریس سینڈ کر دیتا ہوں۔ بزل نے دو ٹوک بات کیے فون رکھ دیا۔ دراق نے فوراً سے بیشتر باہر گرا لی۔ کیا ہوا ہے، کچھ بتائیں گے بھی مجھے؟ بدرہ اس کے پیچھے لپکی۔ کیا ہوا بابا؟ درید بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پیچھے مڑا۔ ہنا بزل کے گھر پہ ہے۔ یہ الفاظ اس نے کیسے کہے یہ صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ بدرہ اپنی بے خبری پر پشیمان ہوئی۔ دراق اپنی گاڑی میں بیٹھا تو بدرہ اور درید بھی اس کی تقلید میں گاڑی میں بیٹھے۔ سر راستے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے پریشان رہا۔ کن پٹیوں کی رگیں سوچنے کے بعد ابھری ہوئی تھی، دماغ عجیب کھولن کا شکار تھا۔ بدرہ اور درید کا حال بھی ہنا کی حرکت پر دراق سے کچھ مختلف نہ تھا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں مجھے اس دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے خدا کا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھرپور بہادری کا مظاہرہ کرتے ایک بار پھر اس کے مقابلے آئے۔ بزل نے سر اٹھایا اور اس کی طرف کاٹدار نظروں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مجھے کوئی بھی شکل و صورت دے دیتے، اس واحد ذات کے بس میں کیا نہیں؟ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر اس پاک ذات نے مجھے بالکل میری ماں جیسی شکل سے نوازا۔ کیوں یہ جانتے ہیں آپ؟ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ ہم جو دعائیں کرتے ہیں اس پاک ذات سے، وہ یا تو ان دعاؤں کو سن کر کن کا درجہ عطا کر دیتا ہے یا انہیں آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور آپ کی دعاؤں میں اتنی شدت تھی کہ اس نے میری ماں کو تو نہیں دیا آپ کو، کیونکہ وہ پہلے کسی اور کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ ان کے بدلے انہوں نے مجھے بنا کر آپ کو آپ کی دعاؤں کا تحفہ دیا ہے۔ آپ کو آپ کے صبر کا پھل مل رہا ہے اور آپ خدا کے نام سے انکار کر رہے؟ جھوٹ بولتی ہو تم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی باتوں سے منحرف ہوا۔ تو پھر کیوں مجھے ہر وقت صرف آپ دکھائی دیتے ہیں اپنے خوابوں میں؟ کیوں میرا دل ہوش سنبھالنے کے بعد صرف آپ کے لیے دھڑکنے لگا؟ بتائے، اس بات کا کوئی جواب تھا آپ کے پاس؟ آپ نہیں مانتے یہ سب تو میں اس میں میرا نہیں آپ کی نظروں کا قصور ہے۔ خاموش ہو جاؤ، تمہارے والدین پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ واپس چلی جانا، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر بولا۔ وہ اس لڑکی کو کبھی بھی ان خاردار راستوں پر گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا جن کا وہ خود مسافر تھا۔ بہت پچھتائیں گے آپ، مگر تب میں نہیں رہوں گی، جتنا بھی بلائیں گے میں کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، وہ ڈوبے دل سے بولی۔
बजर गुस्सा भरी निगाहों से उसे देखते तनफन करता रूम से बाहर निकल गया और वो शिकस्ता वजूद लिए वहीं रह सी गई। बजल आफंदी लाउंज में मौजूद था जब दुराक, बदरा और दुरैद वहां पहुंचे। तीनों के चेहरे बेतासुर थे। बजल भी खामोश था। हादिया मुलाजमा ने चाय सर्व की। दुराक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। हादिया उसे बुला कर लाओ। बजल सपाट आवाज बोला। कुछ देर बाद हिना सोते हुए चेहरे से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के अनमिटे से निशान थे। बदरा ने उसे अपने पुराने वही सया जोड़े में देखा तो अपनी जगह से हिल कर रह गई। अपनी बेटी की हरकत पर दुराक इस कदर शर्मिंदा दिखाई दे रहा था कि बजल के सामने बोलने की हिम्मत खुद में मफकूद पा रहा था। आज उसकी बेटी ने तन्हा यहाँ आकर उसका सर शर्म से झुका दिया था। हिना ने अपने डैडा की तरफ बमुश्किल नजरें उठाकर देखा, जिनकी आंखों में खफगी, शर्मिंदगी, उसके मान तोड़ देने का एहसास जाने क्या कुछ रकम था। ये असर हुआ था तुम्हें मेरी बातों का? बदरा अपनी जगह से उठकर तुर्क लहजे में गोया हुई। सिसु, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों किया तुमने ऐसा? दुरैद भर्राए हुए लहजे में उससे इस्तफसार करने लगा, जो उसी का जुड़वा भाई था। आपकी वजह से मैं अपनों के सामने रुसवा हुई। अब मैं आपके पीछे कभी नहीं आऊंगी। जाए जिए अपनी जिंदगी वैसे ही जैसे आप तन्हा जीते आए हैं। अब आप खुद मेरे पीछे आएंगे। मेरी बात याद रखना, पुख्ता लहजे में कहती वहां से बाहर निकल गई और जाकर अपनी गाड़ी में बैठी। दुराक और बदरा अपनी गाड़ी में बैठे, जबकि बदरा वाली गाड़ी अब दुरैद ड्राइव कर रहा था। वो सब वापसी के रास्ते पर गामजन थे। इस वाक़े को एक हफ्ता गुजर चुका था। घर में अभी भी यासियत भरा माहौल था। हिना कॉलेज जाना तक कर चुकी थी। सारा दिन कमरे में बंद रहती। हफ्ता हो चुका था। उसने जिद पर कायम थी। बदरा भी उससे खफा थी। 2-3 दिन तो उसने हिना को उसके हाल पर छोड़ दिया। वो भी नाराज थी उससे। मगर जब वो चौथे दिन भी कमरे से बाहर नहीं निकली तो उसे तशवीश लाहक हुई। बिलाकर उसके कमरे में दाखिल हुई। हिना अभी तक उन्हीं सयाह कपड़ों में मलबूस थी जो मलगज्जे से दिखाई देने लगे थे। अब औंधे मुंह लिए लेटे नीम बेहोश सी थी। बदरा ने उसका सर अपनी गोद में रखकर उसके गाल थपथपाकर उसे उठाना चाहा। फिर पास पड़ा पानी मुट्ठी में लेकर उसके छींटे उसके मुंह पर मारे तो वो कुछ होश में आई। फिर पानी के गिलास भरकर उसके मुंह को लगाया। बाहर से जाकर सैंडविच बनाकर लाई और जबरदस्ती उसके नाना करने के बावजूद भी उसे खिलाई ताकि उसके निढाल वजूद में जान पड़े। आज 7वां दिन था। वो वहीं लेटे हुए छत को घूर रही थी। बदरा ने उसके करीब आके उसे उठाना चाहा। हिना बाहर आओ और अपने बाबा से माफी मांगो, मगर वो अपनी जगह से बेसुध लेटी रही। बदरा ने उसे बेसुध सा देखा तो उसके पास आई और उसके सुर्ख होते हुए चेहरे को देखकर उसकी पेशानी को छुआ जो अंगारे की मानींद बुखार की शिद्दत से दह गई थी। इसे तो बुखार है, हल्की सी आवाज में खुद से कहने लगी। बदरा ने बाहर जाकर दुर्राग को उसकी हालत से आगाह किया तो दुर्राग और दुरैद दोनों उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने पहले तो उसके तेज बुखार को कम करने की ट्रीटमेंट शुरू की। फिर जब शिद्दत कम हुई तो उन्होंने पेशेंट की हालत देखकर उन्हें बताया कि जहनी तनाव का शिकार है, उसका खास ख्याल रखा जाए। हिना की हालत में बेहतरी आती ही वो उसे लेकर घर आ गए। तीनों इसकी हालत को लेकर परेशान थे, मगर उसकी बेजा ख्वाहिश पूरी करना भी उनके बस में ना था। इस अफसरदा माहौल में हर कोई एक दूसरे से नजरें चुराए घूम रहा था। हिना को बुलाओ, उसे कहो हमारे साथ डिनर करें, दुराक ने दुरैद से कहा। थोड़ी देर में दुरैद और हिना आते हुए दिखाई दिए। दुराक ने अपनी लाडली बेटी के चेहरे पर देखा जहाँ हमेशा मुस्कुराहट सजी रहती थी। आज वो लब आपस में बाहम सख्ती से पेवस्त थे। आंखों के नीचे सया हल्के नुमायां हो रहे थे। सेहत भी पहले जैसी नहीं रही थी। चेहरे की तरोताज़गी गायब थी और उसकी जगह अब सर्दियां खुलती हुई लगी। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर दुर्राग का दिल डूब कर उभरा। इतनी सी उम्र में ये कैसा रोग लगा बैठी है वो। खुद को के दुनिया जहां भुला दिया। ना अपनी होश है और ना किसी की। वो खाने के लिए बैठ तो गई मगर चावलों की प्लेट में खाली चम्मच घुमाई जा रही थी। अभी तक एक भी बाइट मुंह में नहीं डाली थी। दुर्राग का सारा ध्यान उसी की हरकत पर था। ठीक से खाना खाओ। नाराजगी का उनसर अभी भी नुमाया था, मगर फिक्र भी थी। भूख नहीं है डैडा। लाख खुद पर जब्त के बंधन बांधने की कोशिश कर रही थी, मगर आंसू बिलाखिर छलक ही पड़े। वो भागती हुई वापस अपने रूम में चली गई। इधर दूसरी तरफ बजल आफंदी का हाल भी हिना जैसा ही था। जब से वो गई थी उसका चैन और करार अब लूट कर अपने साथ ले गई थी। एक पल के लिए भी उसे सुकून मैसर नहीं हुआ। वह अकेला घर में बुलाए बुलाए फिरता। बिजनेस की भी कोई होश ना थी। हिना के आखिरी अल्फाज उसके कानों में गूंजते रहते, खुदाई इनाम, कभी वापस नहीं आऊंगी। वो सर थामे घंटों उसी के बारे में ना चाहते भी सोचने लगा। पहली बार उसी चेहरे से मोहब्बत हुई और दूसरी बार भी। वो खुद से बोला, मैं उसका दिल दुखाकर खुद भी सुकून से नहीं रह पा रहा। क्या करूं मैं? जितना उसे बुलाने की कोशिश करता हूँ इतनी शिद्दत से वो याद आने लगी है। क्यों आई मेरी जिंदगी में तलातुम बर्पा करने? एक बार फिर से मेरी जिंदगी में भूचाल आ गया। सब तहस नहस हो गया। ड्रेसेस, परफ्यूम की बोतलें एक हाथ मार कर नीचे गिराते जोर से गिराया। फिर खुद को नॉर्मल करने के लिए वापस बिस्तर पर आकर लेट गया और उसके बारे में सोचने लगा। आंखें बंद करता तो उसकी शिकवा कुना डबडबाई हुई आंखें दिखाई देती। आंखें खोलता तो भी
صرف وہی دکھائی دیتی۔ وہاں پاس ہی پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا، فیس بک پر لاگ ان کیا، ہنا دراک علی کے نام سے آئی ڈی سرچ کی۔ کچھ دیر کی محنت سے آخر وہ اس کی آئی ڈی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ہاتھ اور کلائی کی ڈی پی لگی ہوئی تھی۔ بزل نے اس کے مخصوص کلائی میں موجود بینڈز کی وجہ سے پہچانا اور وہاں سے آئی بی میں میسج کیا، ہنا بدرا ابھی کچھ دیر پہلے زبردستی اسے سوپ پلا کر کمرے سے باہر نکلی تھی کہ فون پر نوٹیفیکیشن کی آواز سن کر ہنا نے پاس پڑا ہوا موبائل فون اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھا۔ کسی انجان آئی ڈی سے میسج موصول ہوا تھا۔ اس نے ڈی پی کھول کر دیکھا، سامنے وہ اپنی شاندار پرسنالٹی سمیت پورے تمطراق سے براجمان تھا۔ بزل کی دل موہ لینے والی تصویر دیکھ کر اسے آنکھوں کے ذریعے اپنے دل میں اتارنے لگی۔ بزل نے دیکھا آن لائن تھی اور اس کا میسج دیکھ چکی تھی، مگر کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا۔ یہ میں کیا اسی کی طرح بچکانہ حرکات کر رہا ہوں؟ مسکرا کر خود سے ہم کلام ہوا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس دیوانی نے مجھے بھی دیوانہ بنا ڈالا۔ مجھے ڈائریکٹ دراک سے بات کرنی ہوگی، پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے اپنے کال لاگ میں سے دراک کا نمبر سرچ کیا، پھر کال ملائی۔ دوسری ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ دراک میں اس سے پہلے کہ وہ بات شروع کرتا دراک بول پڑا، میں جانتا ہوں تم بزل افندی، آگے بولو کیا کام ہے، کیوں کال کی ہے؟ میں دراصل اس معاملے میں خود سے بات کرتے ہوئے اسے پہلی بار ہچکچاہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں رشتے کے سلسلے میں، اگر تمہاری اجازت ہو تو، بلا کے اس نے کہہ دیا۔ دراک کو بزل سے اس بات کی قطعاً توقع نہ تھی۔ بدرا جو پاس بیٹھی سب سن رہی تھی، کیونکہ فون کا اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے آواز باہر آ رہی تھی۔ دراک کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ دراک نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ بدرا نے حامی والے انداز میں آنکھیں جھپکائی، متفکر انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جو انکار کرنے والا تھا بدرا کو دیکھ کر رکا۔ بلا لے اسے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ موبائل کے اسپیکر پہ ہاتھ رکھ کر آہستہ آواز میں بولا، بعد میں بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے تم آ جاؤ، پھر مل کر بات کریں گے، دراک نے بزل سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اب بتاؤ۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ اپنی بیٹی کی حالت تو دیکھ رہے ہیں، وہ کس حال میں ہے، پڑھنا، کھانا، پینا، سونا، ڈھنگ سے جینا سب چھوڑ چکی ہے۔ اس کے پیچھے وہ ہماری مخالفت مول لیے کیسے کیسے قدم اٹھا چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائے، اپنی زندگی کے ساتھ کچھ غلط کرے، ہمیں اس کی بات بھی سن لینی چاہیے۔ تم بزل کی اصلیت جانتے ہوئے یہ سب کہہ رہی ہو؟ اور کیا میری بیٹی کے لیے بھری دنیا میں صرف ایک وہی رہ گیا ہے؟ لوگ کیسی کیسی باتیں بنائیں گے، اپنی سی دگنی عمر کے انسان سے شادی؟ اس کے لیے میں جلد ہی ایک اچھا سا رشتہ تلاش کرتا ہوں اور اسے رخصت کرتا ہوں۔ شادی کے بعد خود ہی بھول جائے گی سب کچھ۔ جو اس کی حالت ہے اور جو اس کی ضد ہے، وہ کبھی بھی کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ میں جانتی ہوں اسے اچھے سے، لوگوں کا تو کام ہی کہنا ہے، وہ تو کسی حال میں کسی کو بھی خوش نہیں رہنے دیتے۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کہا ہے کہ اس سلسلے میں لڑکی کی رائے ضرور جانیں۔ اگر وہ ایسا چاہتی ہے تو کیوں نہ ہم اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں؟ آخر اس کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ اسے ہم سے یہ شکایت تو نہیں ہوگی کہ ہم نے اس کی نہیں سنی۔ اس بارے میں آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ من پسند جیون ساتھی مل جائے تو طویل زندگی گزارنا کتنا سہل ہو جاتا ہے، اور اگر جیون ساتھی من پسند نہ ملے تو ایک پل کانٹوں پر گزرتا ہے۔ میں اس کی طرفداری نہیں کر رہی، مگر آپ کو یہ سب یاد دلانا بھی میرا فرض تھا۔ میں بزل کے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی یہ کہہ رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے نصیب نیک اور اچھے کرے۔ میں تو بس اس کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ آج کل معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہر طرف جن لڑکیوں کی ارینج میرج ہے، زیادہ تر وہ بھی اپنی زندگی سے ناخوش ہے، جبکہ جن لڑکیوں کی لو میرج ہوئی وہ بھی ناخوش۔ ہم کیوں نہ اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ اس پیارے رب العالمین پر چھوڑ دے، وہ جو بھی کرے گا اس کے لیے بہترین ہی کرے گا۔ دراک گہری سوچ میں ڈوبا اپنی ہمسفر کی کہی گئی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا، مگر ابھی اس کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی۔ دراک نے ایک اور نکتہ نکالا، آپ بزل آفندی سے اس سلسلے میں بات کر لے کہ نکاح ہو جائے، مگر رخصتی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ یہ تم نے ٹھیک کہا۔ دراک اس کی بات پر تھوڑا متفق ہوا۔ ایک بات کہوں؟ بدرا نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں کہو۔ آپ اپنی بیٹی کو اتنی جلدی خود سے دور نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے سارے بہانے بنا رہے۔ دراک اس کی بات سن کر دھیمے سے مسکرانے لگا، مگر اس بات پر دریت کا کیا رد عمل ہوگا؟ بدرا کو اپنی بیٹی کی وجہ سے تشویش لاحق ہوئی۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں خود اس سے بات کروں گا۔ جس طرح ہم نے صرف اور صرف اپنی بیٹی کی محبت میں ہار مانی ہے، ویسے ہی اسے بھی اپنی بہن کی خوشی زیادہ عزیز ہوگی۔ دراک نے بدرا کو تسلی دی۔ بزل گھر آیا اور پھر مل کر یہ معاملہ طے پایا کہ ایک چھوٹی سی نکاح کی تقریب رکھ لی جائے، جس میں بس خاندان کے کچھ افراد شامل ہوں گے۔ ہنا کو جب پتہ چلا تو پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ واقعی سچ میں اس کے مما ڈیڈا مان گئے۔ جب درید نے اسے خبر دی کہ باہر بزل آفندی نے بات کی ہے اور دراک مان گیا ہے تو اس کے اداس چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی درید بھائیو، میں کتنی خوش ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ درید نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ میری بہن ہمیشہ یوں ہی ہنستی مسکراتی رہے۔
وہ اس کی جدائی کا سوچ کر ہی اداس ہوا تو گلوگیر لہجے میں کہا، بھائیو تم فکر مت کرو، میں تمہیں واپس آ کر ویسے تنگ کیا کروں گی۔ زرید مسکرا دی، اسے پہلے جیسے لب و لہجے میں لوٹتے دیکھ کر۔ ہنا دل میں بہت خوش تھی، مگر اس نے دوبارہ خود سے بزل سے رابطہ نہیں کیا۔ آخر کو اس نے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی، اتنی جلدی تو معافی نہیں ملنی چاہیے، اس نے خود ہی سوچا۔ بزل کی طرف سے اس کی اکلوتی بہن علینا، اس کا شوہر مزربان اور ان کے بچے شامل ہیں۔ عائزہ اور دائم دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جبکہ دراک اور بدرہ کی طرف سے تمر، وامق، تقی، اس کی بیوی ادا اور ان کے بچے بھی شامل تھے۔ نہایت ہی پروقار تقریب میں ہنا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بزل آفندی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ بزل آفندی کے عقد میں آ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ باہر لان میں ہی خوبصورت سے اسٹیج بنا کر وہاں نئے جوڑے کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا۔ بزل آفندی بلیک 4 پیس سوٹ میں ملبوس، بھوری شرٹ پر بھوری ہی ٹائی لگائے، اپنی بھوری آنکھوں میں الوے کی چمک لیے پوری شان سے براجمان تھا۔ اس کی سوبر سی لک اسے سب سے منفرد بنا رہی تھی۔ وجیح تو وہ شروع سے ہی تھا، تبھی تو اسے ماڈلنگ کی آفرز ہوئی تھی۔ عمر کے حصے میں آنے کے باوجود بھی اس کی شخصیت دلوں پر چھا رہی تھی۔ ہلکی سی بیئرڈ میں اس کی سفید رنگت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں علینا، ادا اور بدرہ ہنا کو اپنے ساتھ لیے اسٹیج پر آئی۔ بزل نے نظریں اٹھا کر اپنی دیوانی کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سرخ روسی ملبوس میں اس کا نازک سا وجود جگمگا رہا تھا۔ سہج سہج کر قدم اٹھاتے اس کے پاس آ رہی تھی۔ آج اس کا چہرہ خوشی کے احساس سے تمتما رہا تھا۔ میک اپ نے اس کے قدرتی حسن میں مزید اضافہ کرتے اس کے روپ کو دو آتشا بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے سجے ہوئے روپ سے اس کے دل کی دنیا تہو بالا کر چکی تھی۔ اس نے اسٹیج پر آنا چاہا تو بزل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑے مان سے اس کے آگے ہاتھ پیش کیا۔ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی گرداننے لگی اور آہستگی سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گئی۔ بزل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بیٹھنے کی جگہ دی۔ سب باری باری اسٹیج پر آ کر انہیں وشز دے رہے تھے۔ پھر کھانے کا دور چلا تو سبھی اسی میں مصروف ہو گئے۔ ابھی تک ناراض اس دن کے بعد سے ان دونوں میں کوئی رابطہ نہیں تھا۔ دونوں میں سے کسی نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ نہیں، بھولے سے من منائے۔ بزل نے اپنے ہاتھ میں اس کا حنائی ہاتھ تھام کر کہا، آخر تم نے مجھے مجبور کر ہی دیا یہ سب کرنے پر۔ وہ ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھتے بولا اور اس کا ہاتھ کی پشت کو اپنے انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ ہنا کا ہاتھ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اس کے چھونے سے۔ اس نے بزل کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا۔ مجھے اپنی محبت پر غرور تھا، وہ اٹل انداز میں یقین سے بولی۔ چھوڑے پلیز۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما، وہ بھی بضد ہوا۔ اچھا پھر آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، ہنا نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ بزل نے اچنبے سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ آج رخصتی ہو جائے، میں روز آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بزل کے نابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ نیکیوں پوچھ وہ بھی ہلکا سا مسکرا کر بولا، مگر تمہارے والد صاحب کی یہی شرط تھی کہ رخصتی تمہاری اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے کے بعد ہوگی۔ آپ کیا مجھے شادی کے بعد پڑھنے نہیں دیں گے؟ ارے میں نے ایسا کب کہا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہارے پڑھنے سے، تو پھر اسٹڈیز میں کمپلیٹ کر لوں گی نا۔ بات کون کرے گا سسر جی سے؟ بزل اس کی طرف دیکھ کر خفگی سے کھونے لگی۔ چہ میرے خوابوں کا شہزادہ، میرا ڈریم مین اتنا بزدل ہوگا، میں نے سوچا نہ تھا۔ ہنکارا بھر کر بولی بزل، اور بزدل ایسا کہیں نہیں لکھا، تفاخر بھرے انداز میں بولا۔ تقریب کا اختتام ہوا تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اچھا سنیں، ہنا نے اسے پکارا۔ نکاح ہوتے ہی اتنا ادب؟ بزل نے اسے سنے کہنے پر چھیڑا۔ وہ مما نے کہا تھا، اب ہمارا رشتہ بدل گیا تو آپ کو تمیز سے بلاؤں؟ شرمندگی سے بولی۔ اوہ اچھا، میں بھی کہوں؟ ایک دم سے کیا ہوا؟ جائے میں نہیں بولتی آپ سے، انہوں نے روٹھے انداز میں منہ پھیر گئی۔ ناراض مت ہو، اب آپ کی خفگی میرے اس نازک سے دل پر بہت گرا گزرنے لگی ہے۔ بزل اسٹائل سے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہلکا سا مسکرائے۔ میرے ڈریم مین کے ساتھ میری رخصتی بھی کچھ ڈفرینٹ انداز میں ہونی چاہیے۔ جو حکم ملکہ دل، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس کے تھوڑا قریب جھک کر بولا اور پھر وہاں سے نکل کر کہیں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی سب لوگ اسے تلاش کرنے لگے کہ اچانک بزل کہاں چلا گیا۔ یوں سب سے ملے ہی بنا ہی گھر کے کچھ افراد بھی وہیں موجود تھے۔ تھوڑی دیر میں بزل آفندی اپنی مخصوص سفید براق گھوڑے پر پورے شان سے براجمان ہوئے اسی طرف آیا جہاں ہنا موجود تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہنا کی طرف بڑھایا۔ جا سمرن جا، جی لے اپنی زندگی۔ زرید نے مشہور زمانہ پرانی مووی دل والے دلہنیا لے جائیں گے کا مشہور ڈائلاگ بولا۔ اس کی مزے کا خیز بات پر سب کے جاندار کہہ گونجے۔ ہنا نے ایک نظر اپنے والدین دراک اور بدرہ پر ڈالی جس سے ان سے اجازت لینا چاہتی ہوں۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، بہت معذرت کہ میں اپنے کیے گئے رخصتی کے وعدے سے منحرف ہوا، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہنا کی تعلیم مکمل کروانے کی ذمہ داری میں بخوبی نبھاؤں گا۔ تو پھر اجازت ہے، بزل نے دراک سے کہا۔ سپاٹ انداز میں کھڑا تھا۔ اتنی جلدی وہ اپنی بیٹی کو اپنی نظروں سے دور کرنے کا حوصلہ خود میں واقعی مفقود پا رہا تھا۔ بدرہ نے اس کے بازو کو تھاما۔ سب ینگ جنریشن نے ہوٹنگ کیے، شور مچا کر ان کا حوصلہ بڑھایا۔
دراگ نے وہ مشکل اسبات میں سر ہلایا۔ ہنا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بزل نے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور خواب نگر کے شہزادہ شہزادی دونوں اپنی نئی منزل کی جانب رواں ہوئے۔ سب لوگ انہیں رشک سے دیکھ رہے تھے۔ بدرہ دل میں اس کے لیے ڈھیر دعائیں مانگ رہی تھی۔ درید نے آ کر اپنے والدین کو سنبھالا۔ اس وقت ان دونوں کو اس کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ اس نے انہیں احساس دلایا کہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آسودگی سے مسکرائے۔ بزل نے پہلے ہی پلین کی ٹکٹس بک کروا رکھی تھی۔ بائی ایئر وہ جلد ہی آفندی مینشن پہنچ گئے۔ ان کا ڈرائیور فیصل پہلے ہی وہاں موجود تھا جو انہیں گھر لا کر اب جا چکا تھا۔ ہنا نے گھر میں قدم رکھا تو نگاہیں اس منظر پر جم کر رہ گئی۔ سارے مینشن کو تازہ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ فرش کا ایک بھی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جا بجا گلاب کی پتیاں بکھری پڑی تھی۔ سارا مینشن گلاب کی مسحور کن مہک سے مہک رہا تھا۔ یہ سحر انگیز ماحول اس کی جان نکالنے کو کافی تھا۔ بزل نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جدا نہ کیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنے روم میں آئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پھر سے گلاب کی ڈھیر ساری پتیاں ان پر گری۔ وہ سر اوپر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ سارے کمرے کی سجاوٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ میسمرائز ہوئی۔ یہ سب میرے لیے؟ وہ بزل کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بزل کی شوق نظریں خود پر دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ دل دھڑکنے کی مانند تیز رفتار سے چلنے لگا۔ کہیے تو پھر کیسا محسوس ہو رہا ہے ملائکہ دل میری ہمراہی میں؟ بزل خمار زدہ آواز میں اس کے کان کے قریب ہوئے بول رہا تھا۔ آپ تو ہر وقت انگارے چبائے رکھتے تھے۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ آپ اتنے وہ ابرو چکا کر بولا۔ مجھے نہیں پتا۔ بات بدل گئی۔ رومانٹک ہوں گے یہی کہنا چاہتی تھی نا؟ اس کی ٹھوڑی کو اپنی پوروں سے تھوڑا اوپر اٹھا کر بولا۔ ملائکہ دل آپ نے اس دل پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے۔ بس مجھے سے ہی سمجھنے میں دیر ہوئی۔ وہ اس کے دلکش نقوش پر نظر جمائے ہوئے بولا۔ وہ اس کے حسین روپ کی دھوپ میں چل رہا تھا۔ بزل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے نقوش کو چھونا تھا۔ جانے کتنے سالوں کی پیاس تھی جو سیراب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ برسوں اس نے اس چہرے سے محبت کی۔ اس کی برسوں کی ریاضت رائے کر نہیں گئی۔ آج اسے اس کے صبر کا پھل مل گیا۔ تبھی پیشانی پر لگا خوبصورت مانگ ٹکا اتار کر اس نے سب سے پہلے نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ پھر کانوں میں آویزیں الگ کیے۔ ڈریس سر پر اٹھا لی۔ سر پر موجود دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا تو اس کے سر نشیب و فراز واضح ہونے لگے۔ وہ دل فریب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آج وہ اس وجود پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ اس کی خود پر جمی ہوئی بے باک نظر دیکھ کر خود میں سمٹی۔ پھر اس کے مزید نزدیک آتے ہوئے اس کے گلے میں موجود نگینوں سے جڑا ہوا ہار اتار کر رکھا۔ ہنا کو اس کی گرم دہکتی ہوئی سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ اس کی سرائی دار سفید گردن کو اپنے پوروں سے نرمی سے سہلانے لگا۔ اس کے لمس پر آنکھیں میچ گئی۔ بزل نے نہایت نرمی سے اپنے لب اس کی شہرک پر رکھے۔ گردن سے ہوتے ہوئے وہ چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ صحیح معنوں میں جان نکلنا کیا ہوتا ہے اسے آج محسوس ہوا۔ بزل نے اس کی نازک کمر پر اپنے بازو کا گھیراؤ مزید تنگ کیا تو مزید اس کے قریب ہو گئی۔ اتنا قریب کہ اس کے سینے میں تیزی سے دھڑکتے دل کی آواز وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ اس کے اتنا قریب تھا کہ بے ترتیب سانسوں کے زیر و بم کو بخوبی گن سکتا تھا۔ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کے وجود سے اٹھتی گرمائش وہ اپنے وجود پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی قربت کی وجہ سے اس کے چہرے پر آتے جاتے حیا کے رنگ اس سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ وہ ہمیشہ بولڈ دکھائی دینے والی لڑکی آج اس کی قربت پر ہل کر رہ گئی تھی۔ اس کی گھنی پلکوں کی لرزش، سرخ لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹوں کی کپکپاہٹ، گلابی رخساروں پر پھوٹتی حیا کی سرخی، کچھ ہی لمحوں کی قربت میں وہ اتنا کچھ دیکھ چکی تھی کہ تاعمر اس کا دل اس کے اتنے ہی نزدیک رہنے کی تمنا کرنے لگا۔ آج اس کے چہرے پر پھیلے حیا کے رنگ مزید اس کا اسیر بنا رہے تھے۔ اس کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں پر اس کے گرم ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے ہنا نے شرم سے آنکھیں میچ لی۔ بزل کے چوڑے سینے پر جمے اس کے نرم مخملی ہاتھ نے بے اختیار ہو کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں قید کر لیا۔ اس کا تیزی سے دھڑکتا دل جیسے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ وہ بس کسی طرح اس لمحوں سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے، کپکپاتے ہونٹوں سے بولی۔ بزل اس سے تھوڑا سا دور ہوا۔ وہ اپنے مختلف سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ سینے پر ہاتھ باندھے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہنا پاگل ہو گئی، کیوں اتنا ڈر رہی؟ ہوش میں آ، اپنے دل میں خود سے ہم کلام ہوئی۔ پل بھر میں خود کو پھر سے کمپوز کر چکی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بزل نے اسے کہ لہنگا اتارتے ہوئے دیکھا۔ بہت بھاری ہے، اتار رہی ہوں۔ رخ موڑ گیا۔ اوہ ویٹ، آپ کیا؟ میں نے لہنگے کے نیچے جینز پہن رکھی ہے۔ وہ کیا ہے نا، مما نے مجھے جینز پہننے سے منع کیا تھا، مگر جینز کے بغیر کوئی لائف نہیں۔ مگر مما نہیں سمجھتی، مجھے شروع سے یہ پہننے کی عادت ہے، اس لیے میں نے ان سے چھپ کر لہنگے کے نیچے سے
جینس پہن لی۔ اب وہ جینس اور چولی میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بزل اس کی طرف دیکھ کر تعصب سے ہلا گیا۔ آپ تو نہیں روکیں گے نا مجھے جینس پہننے سے؟ مائی ڈریم مین اس کے قریب آتے اپنی فرمائش کرنے لگی اور اس کی شرٹ کے بٹنوں کو کبھی کھول رہی تھی تو کبھی بند کر رہی تھی۔ بزل اس کی ادا پر مسکرا کر رہ گیا۔ پہن سکتی ہوں مگر گھر میں، باہر نہیں۔ اوکے تھینکس، سو سویٹ مائی ہبی، اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ مائی لٹل اینجل، کچھ سنا ہی دو۔ اس کے گردن کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کرتا ہوا لا۔ کھریا کھریا سنا دیا۔ وہ اپنے اصلی شرارتی انداز میں پنجابی زبان بولی۔ واٹ؟ کیا کہا؟ آپ کو پنجابی نہیں آتی؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ یہ تو پھر بہت اچھا ہوا، جب بھی آپ کو برا بھلا کہنے کو من ہوا پنجابی میں کہوں گی تاکہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ شرارتی انداز میں آنکھ ونک کرتے ہوئے بولی۔ اب تم مجھے برا بھلا کہو گی؟ مصنوعی خفگی بھرے انداز بولا۔ ارے نہیں ڈیئر حبی، مذاق کری تھی۔ اس کی خفگی کا اثر زائل کرنے کے لیے چھٹ بولی۔ مان کہیں وہ سچ میں ناراض نہ ہو جائے، دراصل میں اپنی کالج فرینڈز کے ساتھ پنجابی میں بات کرتی ہوں۔ اب بندہ پنجاب میں رہے اور پنجابی نہ بولے، تالختی لعنت او حدیتے۔ یہ تم ٹھیک بولتے ہوئے ایک دم پٹری سے کیسے اتر جاتی ہوں؟ اچھا چلو پنجابی میں اظہار محبت کرو نا، وہ فرمائشی انداز میں کہنے لگا۔ کچھ دیر رکی پھر بولی۔ اکھیا میری پوچھ رہی ہے، دل کو میرے چین نہیں ہے، کتھے لڑائی آوے تو اکھیا کتھے لڑائی آوے، کیسے میں تجھے بتاؤں وے، راہیں تیری تکتی جاؤں تو میری نیندہ چرائی آوے۔ وہ سریلی آواز میں گانے کے ذریعے اپنا حال دل بیان کرنے لگی۔ دھڑکن یہ کہتی ہے، تیرے دل تیرے بن دھڑکے نا، ایک تو ہی یار میرا، مجھ کو کیا دنیا سے لینا، تجھ میں رات میری، تجھ میں دل میرا، لمحہ ایک جیون نہ میں تو بن تیرے، ہے تیرے ساتھ سفر جانا مجھے ہے کدھر، کہ بیت جائے تجھ میں یومن، ایک پل کی بھی دوری اب مجھے کو نہ دینا، قصہ ہے اب تو میرے دل کے جذبوں کا، تو لفظ ہے ٹھہرا ہوا میری باتوں کا، آنکھیں یہ کہتی ہے تم سامنے میرے رہنا۔ بزل نے باقی کے الفاظ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دنیا جہاں سے بیگانہ ہو گئے۔ ہنا کو اس کے ہاتھ اپنی چولی کی زپ پر سرسراتے ہوئے محسوس ہوئے تو پوری طرح سے کانپ کر رہ گئی۔ ڈریسنگ پر ایک گہرے باؤل میں پانی ڈال کر اس میں جدید طرز کی کینڈلز لگائی گئی تھی اور گلاب کی پتیاں ڈالی گئی تھی۔ ہنا نے اس باؤل میں ہاتھ ڈال کر پتیاں مٹھی میں بھری اور گیلی پتیاں اس کے منہ پر اچھالی اور موقع ملتے ہی قہقہ لگاتے واش روم کی طرف بھاگی۔ مجھے اکسا کر خود اب بچ کر بھاگ نہیں سکتی میڈم۔ بزل اس کی شرارت دیکھ کر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا اس کے پیچھے بھاگا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ بند کرتی بزل نے دروازہ کھول کر اسے چلا لیا۔ پانی کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ باتھ ٹب میں گرنے کو تھی کہ اس نے بزل کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑنا چاہا۔ بزل بھی اچانک اس افتاد پر خود کو سنبھال نہ پایا اور دونوں پے در پے ایک دوسرے کے اوپر باتھ ٹب میں گرے۔ دونوں نے اپنی بند آنکھیں کھول کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہنسنے لگے اپنی حالت پر۔ دونوں پورے کے پورے بھیگ چکے تھے۔ اب ایک لمحہ بھی تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا مائی لٹل اینجل، اس کے بھیگے ہوئے سراپے پر نظر ڈال کر مغرور لہجے میں بولا۔ مجھے بھی پیار نہیں جنون ہے آپ کا، آپ کے عشق پر صرف میرا حق ہے، بس کبھی مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا، نہیں جی پاؤں گا تم بن ایک پل بھی۔ وہ اسے اپنے بازو میں بھر کر خود میں زور سے بھیج گیا۔ دل چاہتا ہے یوں ہی تمہاری باہوں میں رات سے دن چڑھتا ہوا دیکھو، پھر دن کو رات میں ڈھلتا ہوا دیکھو۔ تمہیں آسمان سے صرف میرے لیے اتارا گیا ہے، تم پر صرف میرا حق ہے۔ اس کے نرم گال پر لب مس کر کے اس کی نرمائی محسوس کرتے بول رہا تھا۔ ہنا کو اس کی انگلیاں اپنے گیلے بالوں میں الجھتی ہوئی جانے کچھ کہتی ہوئی لگی۔ تو ہم کہاں پر تھے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی لو دیتی ہوئی نگاہ سے جھلسانے پر آمدہ تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھاتے ہوئے خود نیچے ہوا اور اسے خود پر گرا گیا۔ ہنا اپنی گردن پر کچھ محسوس ہوا تو اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا، ایک خوبصورت چین جس میں جگر جگر کرتا ہارٹ شیپ ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا۔ اس نے حیران کن نظروں سے بزل کو دیکھا۔ تم پر سج کر یہ انمول ہو گیا، بہت خوبصورت ہے مگر میرے ڈریم مین سے تھوڑا کم۔ وہ بزل کی ستوا مغرور ناک پر اپنی لب رکھ کر بولی۔ اسے خود سے اتنے قریب دیکھ کر بزل کی نگاہیں پھر سے بہکنے لگی۔ اس گردن میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے قریب کر گیا۔ ہنا نے اسے خود سے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بنا اس کے مخملی لبوں کو اپنی شدت بھری قید میں لے گیا۔ جانے کتنی پل یوں ہی بیت گئے۔ وہ اسے آزادی بخشے ہوئے تھوڑا سا پیچھے ہوا اور اس کے شرمائے لجائے روپ کو دیکھ کر ساکت ہوا۔ چینج کر لو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ بزل اس کے ہوش ربا سراپے سے نظر چرا کر واش روم میں سے باہر چلا گیا۔ ہنا نے باتھ لیا اور کپڑے تبدیل کے باہر آئی تو وہ اپنا آرام دہ شرٹ اور ٹراؤزر لیے اندر چلا گیا۔ شاور لے کر وہ لائٹ آف کیے اپنے بستر پر آیا جہاں اس کی ملائکہ دل
پورے تمطراق سے براجمان تھی۔ میں یہاں کسی کالج میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ بزل دوسری طرف رخ موڑ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے کمرے میں دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ آنکھوں پر بازو رکھے رونے میں مشغول تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ چاہیے تو بتاؤ مجھے۔ اپنے گھر والوں کی یاد تو نہیں آ رہی؟ اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھ سے خفا ہو گئے؟ نم لہجے میں بولی۔ میں کب خفا ہوا تم سے؟ میں نے تو سوچا تم تھک گئی ہوگی بس تمہارے آرام کے خیال سے۔ وہ اپنے رویے کی صفائی پیش کرنے لگا۔ اچھا آؤ ادھر۔ بزل نے اپنا بازو ہوا کیا تو اس پر اپنا سر رکھ گئی۔ جو میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اب ہم ساتھ ہیں، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے تمہاری اسٹڈیز اور کریئر زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب تک تمہاری اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ہمیں یوں ہی رہنا ہوگا۔ یوں ہی چھوٹی چھوٹی گستاخیاں تو چلتی رہے گی۔ میں تو تمہاری سہولت کے لیے کہہ رہا تھا، اور اگر میں کہوں کہ مجھے سہولت نہیں چاہیے تو وہ مشکل دل کی بات پر زبان پر لائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بھی آج اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر خود کے جذبات پر بند باندھنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ تم نے میری بے رنگ زندگی میں اپنے پیار کے رنگ بھر دیے ہیں، اور یہ جو پیار کے رنگ ہیں بہت گہرے ہیں۔ میں انہیں کبھی مٹنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ بہت شکریہ لٹل اینجل، میری دنیا میں آنے کے لیے، اس سے خوشنما بنانے کے لیے۔ میری شدتوں کو سہنے کی ہمت ہے۔ اس کے کان کے لوگ کو دانت میں دبا کر بولا۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی سسکی برآمد ہوئی۔ آپ تو اسی سے کانپ اٹھی۔ آگے کیا بنے گا ملائکہ دل؟ دھڑکتے ہوئے دل سے خود کو کمفرٹر میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی، مگر آج بزل نے اسے نرمی سے خود میں سمیٹ کر پوری طرح سے اپنا بنا لیا۔ کچھ ماہ بعد وہ اسے اپنے حصار میں لیے ایگزامینیشن ہال میں لیے داخل ہوا۔ ہنا آرام سے چلو، جلدی کس بات کی ہے؟ پیپر بالکل شروع ہونے والا ہے۔ وہ پریشانی سے بولی۔ ڈونٹ وری، ابھی شروع ہوا نہیں ہے۔ اس حالت میں زیادہ سٹریس لینا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسے اس کی سیٹ پر آرام سے بٹھا کر جانے لگا۔ بزل آپ پلیز میرے ساتھ مت سامنے بیٹھیے گا۔ وہ کیوں؟ سامنے نہیں بیٹھوں گا تو تمہارا دھیان کیسے رکھوں گا؟ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ کو سامنے دیکھ کر میرا دھیان صرف آپ پر رہے گا، پھر میں پیپر کیسے کروں گی؟ یار تمہارا ہی ہوں، گھر چل کر جی بھر کے دیکھتی رہنا، پھر بھی آپ سامنے نہیں بیٹھیں گے؟ میں کہہ دیا تو کہہ دیا، جو حکم ہے ملائکہ دل۔ چلے آپ آرام سے پیپر کریں، میں پیچھے بیٹھ کر آپ کا دھیان رکھوں گا۔ تھینکس ڈریم مین، وہ خوشی سے اٹھلا کر بولی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی محبت اور بھی پروان چڑھتی گئی۔ سچ کہتے ہیں پیار و محبت میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، بس دل ملنے کی دیر ہے۔ جیسے ان دونوں کے دل ملے اور لٹل اینجل نے اپنے ڈریم مین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پا لیا۔ ختم شد۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔